अच्छा, फॉर्मली सबको अस्सलाम वालेकुम। सीपीडीआई की आज की स्पेस सेशन खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जिसमें हम खवातीन की बात भी करते हैं, हम ट्रांसजेंडर्स की बात भी करते हैं, हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात भी करते हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात भी करते हैं, उनके हवाले से कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि एक्ट के अंदर कितनी रिप्रेजेंटेशन इन तबकात को भी दी गई है या कितनी बेहतरी की मजीद गुंजाइश है। इस हवाले से हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ कि लोकल गवर्नमेंट की सतह पर काम किया है बल्कि एक्ट के हवाले से उनकी काफी ग्रिप या नॉलेज उस एक्ट के ऊपर काफी मौजूद है। तो आज के स्पेस सेशन को मॉडरेट करेंगे जुबैर फैसल अब्बासी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी स्पीकर्स ने भी हमें ज्वाइन कर ली है, तो वो साथ साथ वो भी बात करते चले जाएंगे। तो जुबैर साहब, माइक अब आपके हवाले, आप जैसे भी इसको डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया अमरीन। अपने इसका कॉन्टेक्स्ट हम सेट कर दिया कि जिस मौजू पे हम बात करेंगे और जिस हवाले से हम बात होंगे, क्योंकि कानून के अंदर तो बहुत सारी शिकें हैं और बहुत सारे मौज़ूआत के साथ मुतल्लिक हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उसके अंदर एक काविश मौजूद है। हम बात करेंगे ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन और उसकी फिर रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, क्योंकि जो हमारी सियासी तरक्की है या हमारे जो सियासी बालिदगी है पाकिस्तान की, उसके अंदर शायद ये अब बात बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है कि फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हुए, आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन की ये ज़रूरत है कि आप लोकल गवर्नमेंट भी बनाएं और लोकल गवर्नमेंट से ये तवक्को है कि वो जो बेसिक म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, जो लोगों के राइट्स हैं डेवलपमेंट से मुतल्लिक, जो उनकी पीने के साफ़ पानी से, उनकी सेहत से, उनकी तालीम से जो मुताल्लिक हैं, वो तमाम हकूक़ लोगों तक पहुँच रहे हों और उसमें कोई पीछे ना रह जाए, कोई मार्जिनलाइज ना हो और उस फैसला साजी के अमल में उनकी नुमाइंदगी जो है वो मौजूद हो। इसी ख्याल के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम मुख्तार साहब से गुजारिश करेंगे कि वो इस पे रोशनी डालें और फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ शिबली खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे और हमारे दोस्त गौहर साहब हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं, वो जैसे ही माइक पे आते हैं उनसे बात करेंगे। तो पहले मुख्तार साहब की तरफ चलते हैं। मुख्तार साहब, आप इस पे रोशनी डालिए, कॉन्टेक्स्ट सेट कर दीजिए हमारे लिए। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। मैं बस कुछ जनरल गुफ्तगू करना चाहूँगा, चूँकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो ज़्यादा इसके जो स्पेसिफिक्स हैं वो उस पर ज़्यादा बेहतर अंदाज से बात कर सकेंगे। पहला पॉइंट जो मैं अर्ज़ करना जो पहला नुक्ता है जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब हमारे यहाँ आइन के आर्टिकल 140A का ये तकाजा है कि एक ऐसा मकामी हुकूमतों का निज़ाम वज़ा किया जाए कि जिसमें सियासी इख्तियार भी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी और फाइनेंशियल पावर्स भी मकामी सतहों पे मुंतकिल की जाए। जब हम सियासी इख्तियार की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स कायम कर दिए जाएं और उनसे कहा जाए कि आप कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे लोगों के मुंतखब लोग होंगे और वो पूरी तरह से बाअख्तियार होंगे। वो किसी इंतजामिया के महतात नहीं होंगे। मतलब सियासी अख्तियार की मुंतकली नहीं हो सकती अगर आप ये करें कि ऐसे स्ट्रक्चर्स कायम करें कि जो सूबाई हुकूमत के महतात हों, और ख़ास तौर पे अगर सूबाई इंतजामी मशीनरी के महतात हों। तो एक हमारे यहाँ ये मसला मौजूद है और वो हमें तकरीबन हर कानून में नज़र आता है कि जब मकामी का हुकूमतों का निज़ाम कायम किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे अख्तियारात सूबाई हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर साहब को, लोकल गवर्नमेंट कमीशन को, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं। ये जाहिर है कि दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना उससे मुताबिकत रखता है ये तरीक़ेकार, ना ही हमारे यहाँ जो आइन का आर्टिकल 140A है जिसमें सियासी अख्तियार की मुंतकली की बात की गई है, ना ही ये उससे मुताबिकत रखता है। तो जब हम ओवरऑल मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें
ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو خواتین کی ہم مارجنلائز کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاید جس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے سسٹمز قائم کیے جاتے ہیں وہ خود ہی سسٹم کے اندر مارجنلائز ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم فائنانشل پاورز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہاں ایک ٹاپ ڈاؤن سسٹم جو رائج ہے کہ مگر وفاقی حکومت بہت سارے ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے، وہ پھر صوبائی حکومت کو منتقل کرتی ہے، اور پھر صوبائی حکومت جو ان میں سے کچھ ایک حصہ مقامی حکومتوں کو منتقل کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک پروونشل فائنانشل کمیشن ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ اب اگرچہ آئین تو فائنانشل ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتا ہے، لیکن جو پروونشل فائنانشل کمیشنز بنائے جاتے ہیں وہ صوبائی قوانین کے تحت بنائے جاتے ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایفیکٹو نہیں ہوتے، وہ فنکشنل نہیں ہوتے، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے خیبر پختونخوا میں وہ کمیشن شاید ابھی تک فنکشنل نہیں ہے۔ اچھا، نیچے اگرچہ الیکشنز ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کو سال ہو چکا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بھی کونسلز فنکشنل نہیں ہیں، اور چونکہ کونسلز فنکشنل کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ وہاں پہ کنوینرز کے الیکشنز ہونے تھے اور وہ نہیں ہو سکے۔ وہ کیوں نہیں ہو سکے؟ وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کروائے، یا اس میں اس کے حوالے سے لیگل فریم ورک موجود نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک بڑی کمزوری یہ رہ گئی، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، کہ ایک سال گزرنے کے باوجود بھی اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ کا یہ عالم ہے، اور کہ ہم شاید ایک الیکشن کروانے کے ایک سال کے بعد بھی ہم کونسلز کو فنکشنل نہیں کروا پائے، اور چونکہ پروونشل فائنانشل کمیشن ایوارڈ نہیں ہوا تو شاید اسی حوالے سے بجٹ کے مسائل بھی اسی طرح سے موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک اوور آل میں جو کانٹیکسٹ کے حوالے سے یہ ریلیونٹ گفتگو ہے کہ آج کا سٹیٹس کیا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن خیبر پختونخوا میں شاید پھر کچھ نسبتاً صورتحال باقی صوبوں سے فرق ہو کہ باقی صوبوں میں تو حالات شاید اور ہی زیادہ خراب ہیں۔ صرف اگر ہم پنجاب سے موازنہ کریں تو 2019 میں جو پہلے اس وقت موجود تھی لوکل گورنمنٹس ان کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد سے مقامی حکومتوں کا کوئی الیکشن نہیں ہو سکا، اور وہاں پہ مقامی حکومتیں موجود نہیں رہی ہیں۔ سندھ میں کم و بیش یہی صورتحال ہے، آدھے حصے میں الیکشن ہو چکے ہیں، آدھے میں ابھی تک نہیں ہوئے، جہاں پہ ہوئے بھی ہیں وہاں پہ وہ فنکشنل نہیں ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ شاید لسبیلا وغیرہ میں ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے، کوئٹہ میں شاید ابھی ہوئے ہیں یا ابھی ہونے ہیں، اور جہاں پہ ہوئے بھی ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 140A ایک اوور آرچنگ بات کرتا ہے، اور شاید وہ اس ایزمپشن پہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی میچورٹی اتنی ہے اور ایک نیک نیتی موجود ہے سیاسی جماعتوں میں بھی اور انتظامی مشینری میں بھی، اور وہ سمجھ جائیں گے جب ہم پولیٹیکل ڈیولوشن آف پاور کی بات کر رہے ہیں تو اتنے سمجھدار تو لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، خود انہوں نے آرٹیکل 140A بنایا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے افسر موجود ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سیاسی اختیارات کی منتقلی کی بات سمجھ میں نہ آئے، اور اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹو پاورز کی اور فائنانشل پاورز کی۔ لیکن پریکٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالباً سمجھ کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن انٹرسٹ اس طرح کے ہیں کہ ہم اختیارات منتقل نہیں کرنا چاہتے، اور اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن بر وقت نہیں ہوتے، ہر طرح کا تاخیری حربہ، آپ کسی حکومت کی بات کر لیں، کسی سیاسی جماعت کی حکومت کی بات کر لیں، مطلب وہ کون ہے کہ جس نے تاخیری حربے استعمال نہیں کیے کہ الیکشن نہ ہوں اور یہ ڈیلے ہو، اور اگر ہوں بھی تو انتخابات جو ہے اختیارات صحیح طرح سے منتقل نہ ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ریسنٹلی 2019 میں تو ایک بڑا پیکج آف امینڈمنٹ آیا اور ڈسٹرکٹ کا ٹیئر ختم کر دیا گیا، خیر اس پہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جب الیکشنز ہو گئے تو اس کے بعد پھر ایک پیکج آف امینڈمنٹ آیا، اور اس میں جو ہے صوبائی مقامی حکومتوں کے اختیارات میں مزید کمی کر دی گئی۔ مطلب پہلے اگر فنکشنز جو ہیں چیئرمینوں کے اور میئرز کے ڈیفائنڈ تھے ایکٹ کے اندر، تو وہاں پہ لکھ دیا گیا کہ نہیں، اب یہ ہم رولز کے ذریعے سے طے کریں گے۔ بھئی اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ رولز کے ذریعے سے طے کرنا زیادہ بہتر لگ رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ الیکشن کے ریزلٹس میں شاید آپ اور بہتر کی توقع کر رہے تھے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ کم ہوں گے، یہ زیادہ ہوں گے، یہ کون سے ہوں گے؟ تو مطلب یہ ایک اوور آرچنگ فریم ورک ہے۔ اچھا، اس کے اندر جہاں تک مارجنلائزیشن کی بات ہے، یا جو ہمارے محروم طبقات ہیں کہ ان کو نمائندگی کتنی دی گئی ہے، تو ہمارے ہاں کچھ ریلیٹیولی بہتر اگزامپلز بھی موجود ہیں۔
اسلام آباد میں جو قانون موجود ہے غالباً اس میں 33% تک کی نمائندگی ہے، سندھ کے قانون میں 33% کی ہے۔ جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا تو اس میں جو قانون تھا اس میں بہتر نمائندگی تھی، لیکن ابھی جب ہم خیبر پختونخوا کے قانون کو دیکھتے ہیں تو اس میں ولیج کونسلز میں یا نیبرہڈ کونسلز میں 7 ممبرز میں سے صرف ایک خاتون ہوں گی، اور 7 کا نمبر بھی فکس کر دیا گیا ہے۔ ظاہر بڑے گاؤں بھی ہوں گے، چھوٹے گاؤں بھی ہوں گے، لیکن اس میں نمبر 7 کا فکس کر دیا گیا ہے، اور اس میں خاتون کا بھی ایک نمبر ہے۔ تو اگر آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں تو یہ کوئی 14-15% کے قریب بنتی ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں سندھ کی نسبت یا جو آئی سی ٹی کا قانون ہے اس کی نسبت کم ہے، بلکہ کافی کم ہے۔ اور جب ہم یہاں پہ خواتین کی بات کرتے ہیں، جو ویمن رائٹس کے گروپس ہیں، وہ تو جب اکثر مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 33% تو ہو۔ اچھا، یہ تو خیر ہے کہ نمبر کتنا ہے۔ پھر اسی طرح سے تحصیل کونسل میں یہاں پہ یہ ایک آپ اس کو اچھی بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو قانون موجود ہے اس میں ایک ورٹیکل انٹیگریشن ہے کہ ولیج کونسلز کے جو چیئرمین ہیں وہ تحصیل کونسلز کے ممبرز ہیں، یا اسی طرح سے نیبر کونسلز کے۔ یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے، لیکن جو خواتین کی نمائندگی بھی ہے وہ بھی انہی ولیج کونسلز میں سے ہے۔ لیکن اس کے جب ہم جینڈر کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس کے جو نیٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہی ولیج کونسلز کے پھر جو خواتین ممبرز ہیں انہی میں سے کچھ کو جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوتے ہیں ان کو تحصیل کونسل کا ممبر بنا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی وہی خواتین، یعنی انہی خواتین میں سے جو پہلے ہی ولیج کونسلز اور نیبرہڈ کونسلز کی ممبر ہیں انہی میں سے کچھ تحصیل کونسلز میں نمائندگی حاصل کرتی ہیں۔ اچھا، اگر یہ نظام تھوڑا فرق ہوتا، مثال کے طور پہ ولیج کونسلز میں علیحدہ سے خواتین الیکٹ ہوئی ہیں اور تحصیل کونسلز کے لیے علیحدہ الیکشن ہوتا ہے، تو اوور آل خواتین کی نمائندگی الیکٹورل پروسیس میں یہ الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز میں زیادہ ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پہ دونوں طرح سے آرگیومنٹ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں پہ ورٹیکل انٹیگریشن کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، وہاں پہ جب ریپریزنٹیشن کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو شاید اس طرح سے اوور آل کم خواتین ہمیں الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز میں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، باقی محروم طبقات کے حوالے سے بھی یہی کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ ان کو 7 میں سے ایک ممبر کی نمائندگی دی گئی ہے۔ میری نظر میں تو اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا کہ اوور آل نمائندگی زیادہ ہوتی اور اس میں خواتین کو بھی بہتر نمائندگی دی جاتی۔ اگرچہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریزرو سیٹس کا ہمارے ہاں ٹریڈیشنل تصور تھا کہ جب ایک دفعہ جنرل الیکشن پہ وارڈ بیس سسٹمز پہ ممبرز الیکٹ ہو کے آ جاتے تھے جنرل سیٹس پہ، اور پھر وہ انڈائریکٹلی الیکٹ کرتے تھے خواتین کو، یا پیجنٹ سیٹ پہ یا لیبر سیٹ پہ۔ اب یہ ہے کہ خواتین بھی ایک طرح سے ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتی ہیں، جو ایک پازیٹیو بات ہے اس سسٹم کے اندر، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نے انڈائریکٹلی ان کو الیکٹ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہیں تو وہ الیکٹ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے۔ لیکن ہمیں ریپریزنٹیشن کے پہلو کو یا خواتین یا دیگر جو طبقات ہیں ان کی نمائندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ بعض اوقات وہ الیکٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وہ صحیح طرح سے اپنا کردار بھی ادا کر پاتے ہیں کونسلز کے اندر سے؟ تو وہاں پہ ہمیں سماجی رویوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین کو کیا ہسٹوریکلی یا ٹریڈیشنلی اگر اس طرح کی ایکسپوئر کی اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں، اور تو کیا کوئی افرمیٹیو ایکشن ان ٹرمز آف ٹریننگز یا وہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہم کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو کلچرل بیریئرز ہیں یا وہ جو سوشل بیریئرز ہیں یا کیپیسٹی کنسٹرینٹس ہیں، تو وہ بھی دور کرنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ کسی ایک کونسل میں خاتون موجود ہیں۔ تو وہاں پہ نہ صرف یہ کہ میل سائڈ پہ ہمیں ان کی سینسٹائزیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خواتین کی بات کو زیادہ توجہ سے سنیں، ان کو برابر کا موقع دیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ جب وہاں پہ کام ہو رہا ہو تو سسٹمز اور پروسیجرز کو اور اپنے ٹیمپلیٹس کو، اپنے فارمز کو کیسے ریفارم کرنا ہے، امپروو کرنا ہے کہ جینڈر ریلیٹڈ کنسیڈریشنز ایڈیکویٹلی کیپچر ہو پائیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہیں ایک آدھ جگہ پہ فار ایگزامپل یہ جو فارمز وغیرہ بنے ہوئے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ جا کے نیڈز اسیس کرنی ہوتی ہیں تو کیا اس میں کالم یا سیکشن موجود ہے کہ آپ وہاں پہ کسی اسکیم یا ڈیولپمنٹ اسکیم پہ کام کرتے ہوئے آپ یہ بھی پوچھیں خواتین سے کہ آپ کی اسپیسیفک نیڈز کیا ہیں، یا پرسنز ود ڈسیبلٹی سے پوچھیں کہ آپ ہم اس ولیج کے لیے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے ہے، یا ہم یہ پرٹیکولر فیسلٹی بنانے جا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ہم اس کو
کس طرح سے بنائیں, کس جگہ پہ بنائیں کہ آپ کے لیے سہولت ہو. تو اس طرح کی چیزیں کم ہیں اس میں, اور مطلب نہیں ہیں, یا ان میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. تو ہمیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خواتین کی نمائندگی یا باقی طبقات کی نمائندگی وہ کم یا زیادہ, وہ تو ایک بحث ہے ہی ہے, لیکن اگر وہ بہتر بھی ہو تو اس کے علاوہ بھی پھر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ ہم زیادہ مؤثر طریقے سے نہ صرف یہ کہ ان کی ان انسٹیٹیوشنز میں ان کی پارٹیسپیشن ممکن ہو سکے, بلکہ اس کے نتیجے میں بہتری اور ایک جو ایک سوسائٹی کے اندر جو ایک ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ کا تصور ہے, یا ایک ایسی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جو سب کو یکساں فائدہ دے رہی ہو, کہ ہم اس کے تصور کو آگے بڑھا سکیں. بہرحال میں نے بہت لمبی بات کر لی ہے, میں اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تاکہ باقی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو موقع ملے. بہت شکریہ. بہت شکریہ مختار صاحب, آپ نے بہت اچھا اس کا احاطہ کیا. میں صرف ایک طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ بر صغیر میں مقامی حکومتوں کے نظام کو دیکھیں تو اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. یہ 1855 وہاں سے مدراس سے شروع ہوتا ہے, اور پھر یہ مختلف میونسپیلٹیز میں آتا کے پی میں بھی جو سب سے پہلا میونسپل کمیٹی ایکٹ بنا تھا وہ 1923 میں بنا تھا. تو اس وقت مطلب ہم کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس سسٹم کو اب تک کافی میچور ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان کی بھی ایک تاریخ ہے, ایک لوکل باڈیز کا, اور مختلف طریقوں سے اس پہ بحث ہوتی رہی, لیکن کہیں پہ یہ جو انکلوژن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نمائندگی دینی ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا حق نمائندگی تو ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے, جن میں سے چند چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان کی کیپیسٹی اس کی بنانا, ان کی ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن بھی شاید اس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے, پھر ان کی ایکسیس ہونا ان انسٹیٹیوشنز تک, پھر اگر ایکسیس ہو بھی گئی ہے تو وہاں پہ ایک میننگ فل پارٹیسپیشن ہونا, کہ وہاں پہ ایک عضو معطل کے طور پہ وہ نہ بیٹھے, بلکہ وہ اس فیصلہ سازی کے عمل میں, اس پلاننگ میں, اس کی مینجمنٹ میں, اس کے اوپر ہونے والے کامنٹس میں وہ حصہ لے سکے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ شبلی صاحب تشریف رکھتے ہیں. شبلی صاحب جو ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پی کے ساتھ, اور انہوں نے یہ سارا قانون بھی بنتے دیکھا ہوگا, وہ ساری بحث تمہیز جو اس کے ساتھ منسلک ہے اس پہ گفتگو ہوتی رہی, اس کا بھی وٹنس ہوں گے, اس کی ان کے سامنے ہوا ہوگا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کائنڈلی آپ اس پہ روشنی ڈالیے, آپ کے کیا تاثرات ہیں, اور ہم کس طریقے سے پھر مارجنلائزیشن کو کم کر سکتے ہیں اور ریپرزنٹیشن کو بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو شبلی صاحب. تھینک یو زبیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سٹارٹ میں اگر میں ایک دو باتیں وہ کروں, آپ کی توجہ مائنڈ نہ کریں, تو ایک یہ ہے کہ یہ سیشن ہم جس ایکٹ پر کر رہے ہیں نا سر جی, تو وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 نہیں ہے, وہ لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 ہے. اس لیے کہ اگر آپ سیکشن 121A پڑھیں نا ایکٹ کا, تو وہ کہتے ہیں اس نے اس کو ریپلیس کیا ہے, تو 2013 ہم نہیں کہیں گے, KPLG امینڈمنٹ ایکٹ 2019. ٹھیک ہے سر. تو اس میں میری رائے تھوڑی سی مختار صاحب سے معذرت کے ساتھ میں بعض باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جب ہم مارجنلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا سر جی KPLG امینڈمنٹ ایکٹ میں, تو تقریباً یعنی یہ اگر 90% نہیں ہے تو 80% اٹس گورنمنٹ آف دا مارجنلائزڈ پیپل. ٹھیک ہے جی. وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم 11 شیڈول پارٹ 1 کو دیکھیں نا جی, کمپوزیشن آف تحصیل لوکل گورنمنٹ یا تحصیل کونسل, تو اس میں یہ ہے کہ جتنے ولیج کونسل کے چیئرمین ہیں وہ اس کے جنرل ممبرس ہیں, اور جو پھر ریزرو سیٹ جیت کر آئے ہیں, چاہے خواتین ہے, پیزنٹ ورکر ہے, یوتھ ہے یا مائنورٹی ہے, تو ادھر خواتین کی ریپریزنٹیشن 33% ہی ہے تحصیل لوکل گورنمنٹ میں, وہ کم نہیں ہے. 33% ادھر خواتین موجود ہیں. اور مارجنلائز میں اس حوالے سے کہتا ہوں جی کہ اب جو یہ 7 ممبرز کا جو کونسل بنا ہے یونیفارملی, چاہے آبادی کم ہو یا زیادہ ہو, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ولیج کونسل اتنی چھوٹی اینٹیٹی ہے نا جی,
کہ اس میں یہ ایلیٹ کلاس اور یہ گاؤں کے مطلب وہ وڈیرے وہ سرے سے حصہ ہی نہیں لیتے. اس کو اتنا وہ چھوٹا یونٹ سمجھتے ہیں کہ اس میں عام طور زیادہ تر میجورٹی یہی غریب لوگ آ کر کانٹیسٹ کرتے ہیں. اور پھر خاص کر جنرل سیٹ جو اس کے 3 ہیں وہ کسی چیئرمین یا ناظم کے لیے مخصوص سیٹ نہیں ہوتا, انہوں نے بھی جنرل سیٹ پر الیکشن لڑنا ہوتا ہے. تو عام طور پر وہی جو مطلب مارجنلائز سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, زیادہ تر جو ادھر جیت کر آئے ہیں, ہماری تو ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, تو میجورٹی ان کی وہی مارجنلائزڈ سیگمنٹ آف دا کمیونٹی ہے جو الیکشن جیت کر ایز جنرل ممبر آئے ہیں 3, ان میں سے ایک مطلب چیئرمین بن گیا تو 2 ادھر جنرل رہ گئے. اب جو 4 ریزرو سیٹس ہیں اس کو بیسیکلی جس طرح مختار صاحب نے کہا کہ محروم طبقات, تو جب یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 لانچ ہو رہا تھا تو اس میں ان ریزرو سیٹس کو محروم طبقات ہی کے نام سے مطلب ان کا ذکر ہوتا تھا کہ محروم طبقات کی نمائندگی. تو اگر چیئرمین کو ہم ہٹائیں تو یہ اٹس اے کونسل آف دا 6 ممبرس, تو اس 6 ممبرز میں سے 2 جنرل ہے اور 4 اس میں محروم طبقات کی نمائندگی ہے. اگر کسان ہے وہ بھی محروم طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے, اگر خواتین ہے وہ بھی محروم طبقے کی, اگر یوتھ ہے یا مطلب مائنورٹی. تو میرے خیال میں بھی رانگ, شاید آپ ایگری نہ کریں, لیکن یہی لوگ پھر اس سے جا کر ہر ایک چیئرمین تحصیل کا ممبر بن گیا. تو اگر 100 ولیج کونسلز کا ایک تحصیل ہے تو ادھر 100 جنرل ممبرز انہی مطلب جو محروم طبقات ہے, مارجنلائز سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, وہ الیکشن جیت کر ادھر ایز اے ممبر بیٹھے ہیں. اگر خواتین آئی ہیں تو وہی انہی کونسل میں سے 33% آف دا وومن کونسلر جو ہے, جو ہائیسٹ پرسنٹیج آف ووٹ جس کا آتا ہے, وہ آ کر ایز اے وومن کونسلرز بیٹھ جاتی ہیں, اور کسان اور یوتھ اور مائنورٹی بھی اسی بیسس پر ادھر آتے ہیں. ہاں, چیئرمین تحصیل لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط بندہ ہے, ہی از ناٹ مارجنلائزڈ, وہ ایلیٹ میں بھی بہت بڑا ہے, اس لیے کہ ایک تحصیل چیئرمین کا جو حلقہ ہے وہ کسی تحصیل میں 2 MPs کی کنسٹیچوئنسی ہے, یا کہیں پر وہ 3 MPs کی کنسٹیچوئنسی ہے. تو مطلب اس نے بڑے علاقے سے تھرو ایڈلٹ فرینچائز الیکشن جیت کر آنا وہ پھر کمزور بندے کی بات نہیں ہے. تو اس سارے مطلب اگر 101 کا کونسل ہے تو اس میں ایک بندہ ایلیٹ بیٹا ہے اور باقی 100 جو ہے وہی مارجنلائزڈ لوگ یا میجورٹی آف دا مارجنلائزڈ پیپل ادھر اس تحصیل لوکل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. اب ایکٹ کیا کہتا ہے کہ فیصلے کس طرح ہوں گے, تو ایکٹ وہی 79 جو ہے سب سیکشن 5 وہ کہتے ہیں کہ all the decisions of local government shall be made by simple majority of the members present and voting. فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے جو محروم طبقات کا ادھر ایک وہ ہے گلدستہ ہے, وہ کریں گے. تو میرے خیال میں اس میں مارجنلائز طبقے کو نمائندگی ملی ہوئی ہے. اگر کہیں مشکل آ رہا ہے تو وہ جس طرح مختار صاحب نے کہا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ ادھر آ کر اب ہم نے سسٹم کو کس طرح چلانا ہے. اختیارات پر اکثر وہ گلہ کرتے ہیں, اختیارات نہیں ملے, اختیارات نہیں ملے. تو ایکٹ میں اختیارات سے مراد کوئی اور چیز ہوتی ہے, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کا مراد اختیارات سے ذرا الگ ہوتے ہیں, تو اس میں ذرا مسئلے آتے ہیں. دوسری بات اس طرح ہے کہ کونسل جب بن جائے تو وہ اگر سسٹم کو مطلب مور افیکٹو کرانا ہوتا ہے تو وہ تھرو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتا ہے. ہر ایک کونسل میں اسٹینڈنگ کمیٹیز بن جاتی ہیں فار ایچ ڈیوالوڈ ڈپارٹمنٹ, لیکن کمیٹی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ہم نے کمیٹی بنا کر اس محکمے کے ساتھ کرنا کیا ہے, یعنی ان کی ہم مدد کس طرح کریں گے, ان کی ہم مطلب سپورٹ کس طرح کریں گے, ان کی مانیٹرنگ کس طرح کریں گے, ان کی رپورٹنگ کس طرح کریں گے تاکہ یہ فنکشنل ہو جائے یا مور افیکٹولی فنکشنل ہو جائے, تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ ایفیکٹ ذرا اس کے کم آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جس طرح سر نے کہا یہ پولیٹیکل پاورز والی بات, سیاسی اختیارات, تو اس میں بھی اکثر وہی الیکٹڈ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے, لیکن ان کے مطلب جو پولیٹیکل پاور ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان لوکل گورنمنٹ میں ایک بندہ الیکشن اگر جیت کر آتا ہے تو اس کا واسطہ لوکل لیول ایشوز پر ہوتا ہے,
یعنی اس کا لیول جو ہے وہ لوکل ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب وہ کسی منسٹر کے برابر یا وہ اس طرح وہ ایم پی اے کے برابر اس کے پاورز نہیں ہے, وہ پروونشل لیول ہے. ہی از این الیکٹڈ ریپرزینٹیو آف دا لوکل گورنمنٹ. تو وہ لوکل لیول پر وہ جب جیت کر آتا ہے اور کسی کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ پارٹی بیسڈ الیکشن جیت کر آیا ہے, اور ایکٹ کہتا ہے کہ دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دی تحصیل شیل ویسٹ ود دی چیئرمین تحصیل لوکل گورنمنٹ. تو مطلب یہ کہ ایک پولیٹیکل بندہ اس فورم کا ایگزیکٹو ہے. تو مطلب دس از ہز پولیٹیکل پاور کہ اس کونسل کو ایک سیاسی بندہ لیڈ کر رہا ہے. باقی اس کے جو پاورز ہیں وہ تو وہی جو فنکشنز اس کو اسائن ہیں وہی اس کے پاورز ہیں. جو سارا ڈیفالٹ سٹرکچر ہے وہ اس کو جواب دہ ہے, وہ اس کو آنسریبل ہے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل پاور تو اس سے زیادہ اگر وہ توقع کرتے تو وہ شاید صحیح نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات میں ذرا یہ ریزن فار ڈیلے جو اس کی اے ڈی پیز وغیرہ نہیں بن رہی ہے, تو یہ ایک مسئلہ آیا ہے. لیکن اس میں بھی مطلب گورنمنٹ آف کے پی نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ 2013 کے لوکل گورنمنٹ میں سوشل سروسز جو ہے وہ ڈیلیوری ایٹ ڈسٹرکٹ لیول کی. تو سارا جو سٹرکچر تھا ڈیوالٹ ڈپارٹمنٹس کا وہ ڈسٹرکٹ پر ایگزسٹ کر رہا تھا. اب اس سسٹم میں وہی سوشل یعنی تحصیل پر تو میونسپل سروسز تھی, ٹی ایم ایس تھے تحصیل پر, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن, اور اس کا کام میونسپل سروسز پرووائڈ کرنا تھی. لیکن جو امینڈمنٹ ایکٹ 2019 آ گیا اس میں لوگوں کو ایزی ایکسیس دینے کے لیے فار دا سوشل سروسز کو تحصیل لیول پر لایا گیا. جو ایگریکلچر ہے, پرائمری ایجوکیشن ہے, پبلک ہیلتھ ہے, یہ فشریز ہیں اور سارے جو ڈیوالٹ ڈپارٹمنٹس ہے, تو ذرا ڈسٹرکٹ تحصیل پر اب ان کا اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا, اس لیے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ اسٹرکچر ادھر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اگر ڈیلے آ رہا ہے تو اس میں اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہی جو سوشل سروسز جو ڈیوالو ہو گئی ڈسٹرکٹ سے تحصیل تک, تو اب اس کے لیے ذرا ٹائم لگے گا. صرف ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے تو اپنے ادھر پوسٹ بھی کریشن کی ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کریشن بھی ہوئی ہے, ان کی پوسٹنگ بھی ہو گئی ہے تحصیل لیول پر. لیکن بعض محکموں میں ذرا وہ تو ڈیلے کی ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشڈ آفس فی الحال ادھر نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے جو محرک ہے تو محرک یہ ہے کہ شاید پلین ایریاز میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل کو ایکسس اتنا ایشو نہیں ہوتا, لیکن ہلی ایریاز میں کسی گاؤں کے ایک بندے کو ڈسٹرکٹ تک جانے میں کسی کو 10 گھنٹے لگتے ہیں, کسی کو 12 گھنٹے لگتے ہیں. تو جب یہ سوشل سروسز تحصیل لیول پر ڈیوالو ہو جائیں تو مطلب کمیونٹی کو ایک ایزی ایکسیس مل جاتا ہے فار ٹورڈز سولوشن آف دیئر پرابلمس. تو ایک اس کا ریزن یہ ہے میرے خیال میں. اور باقی مارجنلائزیشن کا اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک بہت اچھی ادھر ویسے میرا ایک خیال تھا کہ میں آپ کو یہ بھی سجیسٹ کرتا کہ مارجنلائزڈ لوگ اور ریپرزنٹیشن تو اس سسٹم میں ہے. اگر اس میں کوئی طبقہ رہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر ڈسکشن کریں کہ پوٹینشیل آف لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ فار سٹیزن انگیجمنٹ ان دا لوکل گورنمنٹ سسٹم, وہ لوگ جو سسٹم سے جو الیکٹ ہو کر نہیں آئے ہیں, جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے, ان کو کس طرح سسٹم میں مین سٹریم میں لایا جائے. تو اگر سٹیزن انگیجمنٹ پر ہم اس کا وہ پوٹینشیل لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا دیکھیں تو اس میں بھی ان کے لیے کافی اپرچونٹیز موجود ہیں, لیکن اس پر تھوڑا میرے خیال میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اور وہ اس طرح ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس میں ایک سیکشن یہ ہے کہ دا لوکل گورنمنٹ شیل بی ریسپانسبل ٹو دا گورنمنٹ اینڈ پیپل آف دا ایریا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ان کا ایک اتنا اسٹرانگ وہ ہے, ان کے لیے ایک پروویژن ہے کہ بھائی یہ سسٹم جو ہے یہ گورننس کے حوالے سے گورنمنٹ کو اور عوام کو جواب دہ ہے. تو اب یہ جواب دہی کی کا میکینزم کیا ہے یہ کہیں میرے نظر میں تو نہیں گزرے. تو اگر اس پر کام ہو جائے کہ بھئی اس سسٹم کو سٹیزن کے لیے جواب دہ کس طرح بنایا جائے, تو اس کا فائدہ میرے خیال میں پھر یہ ہوگا
کہ a majority of the deprived segment of the society is already in the mainstream جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں. لیکن اگر ہم ریسٹ آف دا سٹیزنس کو اس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دے تھرو دا سیکشنز پرووائڈیڈ ان دا ایکٹ آر دا رول آف بزنس, تو وہ میرے خیال میں ایک زیادہ اس کا وہ رول بنتا ہے کہ لوگ اس میں میں آپ کو ایک یہ بتاؤں, اور بھی کافی سیکشنز ایکٹ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ ہم سٹیزنز کو کس طرح انگیج کریں گے اس سسٹم میں. لیکن ایک جو ہمارا ڈیوالوپ ڈپارٹمنٹ ہے, اب تحصیل لوکل گورنمنٹ بن گیا, تو تحصیل لوکل گورنمنٹ کا سوشل سروسز کے حوالے سے جب آپ رولز آف بزنس دیکھیں تو اس میں ایک اپینڈکس اے ہے جو میونسپل سروسز ہے, اور ایک اپینڈکس بی ہے جو کہ سوشل سروسز ہے. تو اس سوشل سروسز میں سیریل نمبر 2 پر اگر آپ دیکھیں ادھر ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. اب مارجنلائز سیگمنٹ کو اس محکمے کو کون کون سی ذمہ داریاں ہیں, اگر آپ چاہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کر دوں. شوڈ آئی شیئر اٹ؟ جی جی پلیز گو اہیڈ. اچھا جی, وہ میں آپ کو بتاؤں نا جی کہ جو اس کا سوشل ویلفیئر کا رول ہے نا اس لوکل گورنمنٹ سسٹم میں, وہ ہے extend and enhance coordination amongst government and non-government partners in the area of social welfare services, coordination at tehsil level, elected and appointed public representatives, creation of enabling environment for communities to discharge their due role in national life, developing link شبلی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شاید. support for the protection, rehabilitation and look after of the deprived, marginalized and vulnerable individuals, groups and communities issues obstructing community development and community participation, provision of technical and financial support to the civil society, non-profit social welfare organizations, strengthening the existing institutional care system and helping the people on need of support directly in their families and communities, data collection, compilation and dissemination of primary data of vulnerable and disadvantaged groups, registration and updation of registration of disabled and special persons, senior citizens, transformation of local governments into organizations that actively practices and promote gender equality and women empowerment. اب یہ جتنے میں نے آپ کو کہے یہ اس ڈپارٹمنٹ کا اس لوکل گورنمنٹ سسٹم میں اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں, ٹھیک ہے جی. جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ کمیونٹی اسٹینڈنگ کمیٹیز بن جاتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب اگر کسی ایک تحصیل لوکل گورنمنٹ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی بن جائے تو پہلے وہ اس کی اس رسپانسبلٹیز کو پڑھے کہ اس نے کرنا کیا ہے یا ہم نے مانیٹر کیا چیز کرنی ہے. اور اگر اس کو پتہ چلے اور اگر یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تحصیل لوکل گورنمنٹ کے تعاون سے ان فنکشنز میں سے آدھے بھی کر دے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ تو پروویژنز مطلب میرا یہ ہے کہ اس میں جی کافی سارے ہیں لیکن اس کو ذرا سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے, ٹھیک ہے جی. باقی اگر ہم پاورز کی بات کریں تو وہ تو سٹارٹ میں نے کہا کہ جو بھی اس میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو وہ لوکل لیول کے پرابلمز جو ہے ان کی ریڈریسل کرے گا اور اس پر جو ہے وہ کام کرے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ٹائم ذرا میں زیادہ لے رہا ہوں لیکن ایک دو باتیں بہت ضروری ہیں. ڈیولپمنٹ حوالے سے جو پروویژن اس لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہے, شوڈ آئی کنٹینیو سر؟ جی جی پلیز کیجئے, بس جلدی کر لیجئے کیونکہ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. ان دا مین ٹائم وی ہیو ٹو لسن شاہد صاحب, اور دوسرے یہ کہ گوہر صاحب آپ مائک ایکسپٹ کر لیجئے. آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے کیونکہ اس میں سے کچھ آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے.
لیکن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بجٹ رولز ہیں، چونکہ نئے بجٹ رولز نہیں بنے ہیں تو اسی ایکٹ کے مطابق اگر نئے نہیں بنے ہیں تو وہی پرانے جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. تو اس بجٹ رولز میں یہ جو ہے مینڈیٹری ہے پلاننگ سیکشن پر، جو فائنانس اینڈ پلاننگ سیکشن ہے جو پہلے ڈسٹرکٹ پر ہوا کرتا تھا، اب وہ اسسٹنٹ کمشنر آفس تحصیل لیول پر آئے گا، کہ وہ بجٹ کا سرکولر جو ہے اس کو مطلب پری بجٹ سیمینار اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جائے گا، وہ سٹیک ہولڈر سے ملے گا اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ کلوز کنسلٹیشن کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈز ہوگی. تو اگر آپ سننا چاہیں تو جو بجٹ رولز ہے، جو رول 6 ہے، اس کا سب رول 4 میں ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ پرنسپل اس کا یہ کہ ٹرانسپیرنٹ، اکاؤنٹیبل اینڈ پارٹیسپیٹیو بجٹ پریپریشن ensured through pre-budget consultation and greater citizens' participation for needs-based budgeting and a robust system of the budget proposals. ٹھیک ہے جی. پرفارمنس مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے انہوں نے جو ایک دوسرا وہ ڈیفائن بھی اس کو کیا ہے کہ the budget call circular and ADP guidelines shall be finalized after consultation with the relevant stakeholders. وہ اسٹیک ہولڈر کو جب وہ ڈیفائن کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ the expression stakeholder include district council, elected representatives, district offices, general public, women's organization, private sectors, non-government organization, community-based organization and other organization. اس وقت یہ ڈسٹرکٹ کے لیے تھا، لیکن تحصیل کے لیے بھی یہی ڈیفینیشن تھی اور وی سی این سی کے لیے بھی یہی ضروری تھا کہ بجٹ سے پہلے آپ پری بجٹ کنسلٹیشن کریں گے عوام کے ساتھ، جس میں یہ لوگ شامل ہوں. تو مطلب یہ جی کہ سسٹم میں اتنی وہ نہیں ہے خرابی، لیکن سسٹم کو سمجھنا ہے، اور جو لوگ اس میدان میں الیکٹ ہو کر آئے ہیں یا جو عام سٹیزنز ہیں ان کو سمجھانا ہے کہ اس کام کو کرنا کس طرح ہے. جی بہت شکریہ. ٹائم میں نے ذرا زیادہ لے لیا، اگر کوئی اور بہت شکریہ سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو فارمر ڈائریکٹر ہیں لوکل گورننس اسکول کے. کیونکہ جو پوائنٹس ابھی شبلی صاحب نے اٹھائے ان میں سے ایک شاید سسٹم کو آپریشنلائز کرتے وقت اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو ہم شاہد خٹک صاحب سے یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا گیپس ہیں جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے اور کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شاہد خٹک صاحب پلیز مائک آپ کے لیے. مہربانی جی. سو نائس آف یو جی. آپ لوگوں نے موقع دیا بات کرنے کا، انکلوڈ کرنے کا اس سیشنز میں. مختار صاحب نے بھی بہت خوبصورت طریقے سے لوکل گورنمنٹ کو خیبر پختونخوا کو ڈیفائن کیا تھا. پھر شبلی صاحب کا تو ایک عبور ہے اس سسٹم پر، اور وہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. انہوں نے سسٹم کے بارے میں کافی بات کی. جس طرح انہوں نے کہا کہ ریپریزنٹیشن جو 7 بندوں کی ہے، اس میں مارجنلائز گروپس کا اور جرنل ممبرز کے 3 ممبرز کا وہ 33% وغیرہ، وہ باتیں بھی اپنی جگہ پر. مگر اگر ہم یہ دیکھا لیں کہ ریپریزنٹیشن آف دی پیپل جو ہے، آپ 2013 کا جو اوریجنل ریپریزنٹیشن ہے وہ دیکھ لیں، اور اب جو 19 کی امینڈمنٹ میں ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں، تو پاپولیشن اور ممبرشپ کی ریپریزنٹیشن میں کافی فرق آیا ہے. جبکہ یہاں پر پاپولیشن بہت زیادہ ہے امینڈمنٹ 19 میں، اور ممبرس کو کم کر دیا گیا ہے ممبرشپ کو. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، پھر آپ کے پاس جو آپ کا جو رورل ایریاز ہوتی ہیں، آپ نیبرہڈ کاؤنسل کی آبادیاں تو سینسس بلاک پہ ہوتی ہے، مگر آپ کا جو رورل ایریا کا کاؤنسل ہوتے ہیں، ولیج کاؤنسل جس کو کہتے ہیں، وہ 4 سے 5
گاؤں پر ہوتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا ایک گاؤں کے لیے ریپریزنٹیشن نہیں ہے. تو وہاں پر پھر مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر یہ ممبرز جنرل سیٹس کی اور ان کی ذرا زیادہ رکھ لیتے تو ان کی ریپریزنٹیشن ہر گاؤں کی ہو جاتی. چلے اس کو تو دیکھا جائے گا. مگر ڈیولیوشن کو اگر ہم ان ٹوٹل دیکھ لیں، اور جس طرح شبلی صاحب نے تو بڑے ڈیٹیل میں اس کے وہ لوکل کونسل کے بارے میں جو بزنس رولز آئی ہیں اور بزنس رولز کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ڈپارٹمنٹس کا کیا کام ہے کس طریقے سے، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کیا ہے. اس طرح سے وہ چیزیں اپنی جگہ پر، وہ ہم اس کو نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس کے کیا ہے. مگر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ پروونشل گورنمنٹ کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ 3 ٹیئرز سے ختم کر کے 2 ٹیئرز کی طرف آ گئے ہم. کیا وجوہات تھی؟ ڈسٹرکٹ کو کیوں ویکیوم چھوڑ دیا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے لیے؟ وہاں پر کیوں صرف بیوروکریسی کو چھوڑ دیا گیا کہ بیوروکریسی ڈسٹرکٹ لیول پہ فیصلے کرے اور بیوروکریسی ڈسٹرکٹ لیول پر کام کرے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ 2019 کا جو امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے وہ 2013 کے ایکٹ کا حصہ ہے. وہ اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں کہ وہ 13 کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کافی باقی جو سیکشن وہ ہیں وہ وہاں رہ گئی ہیں. اب یہ جو سسٹم ہے اس میں ٹریننگز کا بھی ایک پورشن ہے کہ آپ جتنے بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آئیں گے ان کی ٹریننگز کنڈکٹ ہوتی ہیں اور وہ کمپلسری ہے. اور اسی وجہ سے لوکل گورننس اسکول کو یہ ٹاسک حوالے کیا ہے کہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی اویئرنیس اور ٹریننگز اور یہ کرتی ہے. مگر اس سے حل نہیں ہوتا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو ہمارا مین مسئلہ ہے وہ فنڈز کا ہے. جب تک آپ کاؤنسلز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ڈیولپمنٹل فنڈز نہیں دیتے یا ڈیولپمنٹل فنڈز کا وہ نہیں ہے ملتا ان کو حصہ، تو وہاں پر یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بڑا تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آخر کرے تو کیا کرے. دوسری بات، شبلی صاحب نے بڑے ڈیٹیلز سے باتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ تو کہا کہ ڈیولپمنٹل آپ کس کس کیٹیگری کو شامل کریں گے. مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ تحصیل چیئرمین کا جو الیکشن ہے وہ کس طریقے سے آپ نے پورے تحصیل میں ایک بندے نے ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے وہ الیکٹ ہو کے آیا، اور اس کا جو ڈیولپمنٹل پلان بنتا ہے پھر 4 سال کے لیے اس کو کاؤنسل میں پیش کرنا اور کاؤنسل سے پھر اس میں پرائیویٹائزیشن کرنا اور ان کی منظوری دینا. مگر جب امپلیمنٹیشن آتا ہے تو پھر امپلیمنٹیشن کے وقت اس میں کہاں رول، بزنس رولز کو اگر ہم دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں اور ولیج لیول پر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان کو اختیار دے گا کہ آپ یہ ڈیولپمنٹل ورک کے لیے جو ہے آپ نے 1 پوائنٹ فگرز کا جو دیے ہوئے پیسے دیے ہوئے ہیں، کیا وہ ولیج نیبرہڈ کاؤنسل کے چیئرمین اور اس کا کاؤنسل جو انہوں نے ای ڈی پی بنائی ہے جب ان کو ایلوکیشن آف فنڈز آ جائے تو وہ اس پہ شروع کر دے کام؟ مگر یہاں پر پھر بھی ایک امبارگو ہے کہ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اس کو منظوری دے گا تو تب وہ ڈیولپمنٹل سائٹ پہ جا سکیں گے. تو کچھ ایسی چیزیں جو ہیں اس میں بزنس رولز میں جب یہ لے کر آئے ہیں تو وہ اس کے لوکل گورنمنٹ کی اسپرٹ کو نہیں کرتے، اس کے ساتھ نہیں جاتے.
آئی ایم ناٹ میں نیگیٹو سائڈ پہ آف دی ایکٹ نہیں جانا چاہتا ہوں اور نہ اس کے وہ کرنا چاہتا ہوں، مگر کچھ خامیاں اور کچھ اچھائیاں دونوں سسٹمز میں ہوتی ہیں. تو وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ یہ ریئلائز کری، جیسے کہ امینڈمنٹ آ گئی تھی کہ چیئرمین سے، ولیج نیبرہڈ کاؤنسل کے چیئرمین سے چیک کا اختیار لے لیا گیا تھا، مگر وہ اب دوبارہ ان کو واپس مل گیا. تو اب دوبارہ ان کو مل گیا تو گورنمنٹ نے ضرور اس پہ کچھ سوچا ہوگا اور اس پہ وہ کیا ہوگا کہ کیا ہے. مگر جو میجر آپ تحصیل لیول پہ دیکھیں تو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر پہلے جو امینڈمنٹ 19 تھا تو وہ ریپریزنٹیٹیو آف دا چیئرمین تھا، اور ڈیفینیٹلی چیئرمین جو کہ اتنے بڑے حلقے سے خود الیکٹ ہو کے آیا ہے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کو جو بندہ ڈیپوٹائز کرے گا، کیونکہ وہ پریزائڈنگ آفیسر اس کو جب اس کی غیر موجودگی میں ڈیپوٹائز بھی کرے گا کہ وہ اس کا اپنا بندہ ہو اور اس کے اپنے اعتماد کا بندہ ہو. مگر اب گورنمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پر امینڈمنٹ لے کے آئے کہ ہی ول بی الیکٹڈ فرام دا کاؤنسل. تو اگر اس کو کاؤنسل سے الیکٹ ہونا تھا تو اس چیئرمین کو بھی کاؤنسل سے الیکٹ کروا لیتے، پھر اس کو اتنے بڑے حلقے سے الیکشن کیوں کروایا؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان کی وجہ وجوہات کیا ہے. تو ان کو ایک نظر اس پہ ہونا چاہیے. مگر وہاں پر آپ ولیج نیبرہڈ کاؤنسل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں چیئرمین کنوین بھی کرتا ہے اجلاس، پریزائڈ بھی کرتا ہے، اینڈ چیئرمین آف دا کاؤنسل بھی ہے. وہ ہر وہاں پر وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کو بھی پھر اگر یہاں الیکٹ ہونا تھا تو وہاں بھی الیکٹ کروا لیتے ان 6 بندوں میں، 4-5 بندوں میں سے ایک بندے کو. مگر وہاں ایسا نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی کیا اثرات آتی ہیں. مہربانی. سو نائس آف یو جی. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی. 2 چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جب پریکٹیکلی آپ رولز کو اس کو ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کا ڈیزائن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہو. اور دوسرے شاید یہ کامنٹ جو ہے یہ جنرلی پاکستان کی لوکل گورنمنٹس کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے کہ جو بیوروکریٹک کنٹرول ہے اوور ریسورسز اینڈ اوور پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس سے شاید ابھی تک ہم نکل نہیں پائے ہیں اس کلونیل ہینگ اوور سے کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ آپ کی تمام پاورز کی ڈسٹریبیوشن، پاور سے مراد فائنینشیل پاور ہے، لوکیشن آف فائنینشیل ریسورسز، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ کن لوگوں نے ترقی کرنی ہے، کیسے ترقی کرنی ہے، کن شعبوں میں ترقی ہونی ہے، کون سی سہولیات ملنی ہے، اس کا سارے کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کے فائنانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس ڈیسیژن سے جڑا ہوا ہے جو فائنانس کو ایلوکیٹ کرتا ہے. اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. میں نے گوہر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز مائک پہ آ جائیے. نیکسٹ ہم آپ سے بھی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کے تاثرات کیا ہیں. مختار صاحب ابھی تک اگر آپ شبلی صاحب کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہیں، شاہد صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہیں، جیسے بھی آپ کو ہو آپ بات کیجیے. ان دا مین ٹائم گوہر صاحب جیسے ہی تشریف لاتے ہیں مائک پہ پھر ان کی بھی بات سنتے ہیں. جی مختار صاحب. جی بہت شکریہ. شاہد صاحب اور شبلی صاحب دونوں نے مختلف پہلوؤں سے اور میرے خیال میں بہت اچھی اور انلائٹننگ گفتگو کی ہے. ہمیں بہت ساری جو تفصیلات کی چیزیں پتہ نہیں ہوتی ان پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے. لیکن جو شاہد صاحب کی بات سے بات کنفرم ہو رہی ہے وہ وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم جتنے بھی ابھی تک ہم نے ایکٹس بنائے ہیں ان میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اس میں ایک بیوروکریٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کے ہاتھ میں کافی ساری پاورز دے دی جاتی ہیں. تو جیسے شاہد صاحب نے ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا کے قانون میں اگرچہ یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضلع سے بھی پاور نیچے تحصیل کی سطح پہ لے جائی گئی ہے، لیکن پھر ضلع میں جو ضلع کا ٹیئر چونکہ موجود ہے یا تو اس ٹیئر کو ختم ہی کر دیا جاتا
تو جب ضلع کا ایڈمنسٹریٹو ٹیئر موجود ہے تو اس سطح پہ تو اب کوئی لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، کوئی الیکٹڈ انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے ان کو بہت ساری اوور سائٹ کی پاورز اوور لوکل گورنمنٹس دے دی گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس چیز پہ موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھرڈ ٹیئر آف لوکل گورنمنٹ ہے، یہ تھرڈ ٹیئر آف گورننس ہے۔ اگر یہ تھرڈ ٹیئر آف گورننس ہے اور آئین کا وہ آرٹیکل 148 کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے پولیٹیکل پاور ڈیوالو کرنی ہے اور ایڈمنسٹریٹو پاور ڈیوالو کرنی ہے اور فائنانشیل پاور ڈیوالو کرنی ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ یہ اوور سائٹ کی پاورز بیوروکریسی کو کیوں دے رہے ہیں اور بہت ساری پاور پروونشل لیول پہ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل پاور کا مطلب یہ ہے کہ پھر اکاؤنٹیبلٹی صرف لوکل لوگوں کو ہے، پھر یہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے آپ کہیں کہ جناب جو وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا وہ سیکنڈ ٹیئر ہے ہمارے ہاں اور پولیٹیکل پاور ڈیوالوڈ ہے ٹو دا پروونس، اور آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر ایک کیبنٹ سیکریٹری کو بھی کوئی اختیار ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا، یا فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو ڈسمس کرنے کا یا ان کو پالیسی ڈائریکشنز دینے کے اختیارات ہوں گے، اور مطلب اور بہت سارے اختیارات اپن کو دے دیں۔ تو یہ یہاں پہ یہ ہمیں یہ مسئلہ لگ رہا ہے، اور یہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہے۔ باقی ایک چیز کی وضاحت شاید صاحب نے کر دی، وہ یہ اکثر کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ 2019 میں بڑے میسو لیول پہ امینڈمنٹس کر دی گئیں، لیکن بہرحال یہ حکومت کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ 2019 میں ایک نیا ایکٹ لے کر آتے، انہوں نے امینڈمنٹ ایکٹ لے کر آئے۔ حالانکہ وہ جتنی بڑی تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں، بہتر ہی ہوتا کہ ایک نیا ہی ایکٹ لے کر آتے، لیکن چونکہ وہ 2013 کا ایکٹ تو اب ریکگنائزیبل ہی نہیں ہے، اور وہ تو ان 2019 کی امینڈمنٹس کے ساتھ ہی کچھ اس کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے، بلکہ اب اس میں اور بھی امینڈمنٹس آ گئی ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ بنیادی قانون وہی ہے 2013 کا، تو ہم اس کو ابھی تک 2013 کا ایکٹ ہی کہیں گے، بھلے اس میں 400 اور امینڈمنٹ کر دیں۔ تو یہ بہرحال ایک ابہام ہو جاتا ہے، اور یہ دوسری بات۔ لاسٹ امینڈمنٹ تو آئی تھنک جون 2022 میں ہوئی ہے اس میں۔ جی، مطلب اب ظاہر ہے اس میں 200 امینڈمنٹ اور بھی کر دیں تو اصل میں بنیادی ایکٹ تو وہی رہا نا، باقی تو امینڈمنٹ ایکٹس ہیں۔ اچھا، تو باقی یہ بہت درست بات کہی شبلی صاحب نے کہ 7 سیٹیں ہیں ولیج کونسل کی، اب اس میں 3 جو ہیں وہ جنرل کونسل کی سیٹس ہیں، تو ایکچولی تو میجورٹی مطلب 4 لوگ جو ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیجڈ کمیونٹیز میں سے ہیں، تو اس سینس میں تو ہم ظاہر میجورٹی جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجڈ کمیونٹیز سے ہیں۔ لیکن سوال پھر یہ آتا ہے کہ کیا اس کونسل کا ریپریزنٹیٹیو کریکٹر کیا ہے؟ اگر وہ 3-4 گاؤں ہیں اور اس میں آپ ٹوٹل 7 ممبرز ہیں، تو وہ کیا یہ 7 ممبرز ہونا ضروری تھے؟ آبادی کے مطابق اگر کہیں پہ کوئی تھوڑا بڑا گاؤں ہے تو ادھر 10 کیوں نہیں ہو سکتے، 12 کیوں نہیں ہو سکتے؟ شاید اس کا کوئی فائنانشیل برڈن ہو اور یہ ایک بڑی کنسیڈریشن ہو، لیکن کوئی ریپریزنٹیٹیو کریکٹر جو ہے نا کسی انسٹیٹیوشن کا، جب ہم الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں تو جنرل کونسل کی سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے تھیں اور دوسری سیٹیں بھی زیادہ ہوتی۔ کیا برائی ہے کہ اگر ایک ولیج میں 15 لوگوں کی مشتمل کونسل ہو، یا 20 لوگوں پہ 18 لوگوں پہ مشتمل کونسل ہو، بہت بڑی بھی نہ ہو کہ انویلڈی ہو جائے اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو، لیکن 12 15 18 یہ تو ایک گاؤں میں آپ چھوٹی آبادی، یہ وہ مختلف کمیونٹیز بعض اوقات ہوتی ہیں، گاؤں کے اندر بھی بعض اوقات ڈائیورسٹی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ظاہر ایک گاؤں نہیں ہے، یہاں پہ وہ ایک ولیج کونسل ہے اور وہ ایک کلسٹر آف کمیونٹیز ہوتا ہے، ولیجز ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی 10 12 15 لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اس میں 2 خواتین ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس میں 2 ہو جاتی ہیں، 3 ہو جاتی ہیں، یا پھر ہم جنرل کونسل پہ ایسی بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ ہم چونکہ اب پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ الیکشنز ہونے ہیں تو ہم ریزرو سیٹیں نہ کریں، لیکن اس کو ریزرو کرنے کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہیں جی کہ یہ 12 ممبرز پہ یا 15 ممبرز پہ ہوگی، لیکن لیٹ سے پولیٹیکل پارٹی جو الیکٹورل پینل جو بھی بنے گا، اس کے لیے لازم ہوگا کہ اس میں لیٹ سے 1/3 جو ہے وہ خواتین ہوں گی، تو وہ پھر جس طرح سے مرضی وہ لے آئیں، لیکن وہ 1/3 ہوگی، تو وہ ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے خواتین کی یا دیگر طبقات کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے، چونکہ ہونا تو اس پہ پھر ڈائریکٹ الیکشن ہی ہے جو ابھی تک سسٹم ہے، انلیس کہ اس کو ہم چینج کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اور بہت اہم گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے، ہم یقیناً یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے،
ہم اس کو کوشش کریں گے ڈاکیومنٹس کریں، چونکہ جو شبلی صاحب نے شاہد صاحب نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بہت پرٹیننٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، اور یہ مزید جو اس قانون کی بہتری کی ڈسکشن ہے اس میں یہ ٹیبل پہ ہونے چاہیے اور یہ مزید کنسیڈر ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ یہی جو کنوینر کی بات ہے کہ کنوینر کا الیکشن نہیں ہوا تو کونسل ایک سال سے فنکشنل ہی نہیں ہے. تو بھائی یہ اگر چیئرمین اور میئر ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں جیسے شاہد صاحب نے فرمایا، تو پھر یہ بھی اس کا بھی کوئی طریقہ رکھ لیتے کہ یہ بھی کوئی ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا، وہ چیئرمین یا میئر کا پینل ہو جاتا کہ یہ ڈپٹی میئر بھی ساتھ میں ہوں گے، تو ابھی تک وہ فنکشنل ہو چکا ہوتا. پھر انڈائریکٹ الیکشن اس کا کیوں کروا رہے ہیں؟ اگر انڈائریکٹ الیکشن اچھی چیز نہیں ہے تو پھر کنوینر کا بھی نہ کروائیں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں مزید، اور ظاہر یہ قوانین میں امپرومنٹس آتی رہتی ہیں اور جب قانون آتے ہیں تو اس پہ ڈسکشنز چلتی رہنی چاہیے. تو آج کی یہ گفتگو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کو مختلف پہلوؤں سے انالائز کرتے رہیں، اور کسی مسئلے کے حل کرنے کا ضروری نہیں کوئی ایک ہی سلوشن ہو، ملٹیپل آپشنز ہو سکتے ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں جو شبلی صاحب نے کہی ہیں یا شاہد صاحب نے کہی ہیں وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں اور ہم ایک بہتر نتیجے کی طرف پہنچتے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ مختار صاحب. خواتین اور جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں جن میں ٹرانسجینڈرز ہو سکتے ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہو سکتی ہیں، اور بھی جس طرح معاشرہ جن بیہیویئرس کو یا جن آئیڈینٹیٹیز کو بریکٹ کر سکتا ہے، اس کو مائنورٹی میجورٹی میں کر سکتا ہے، ان کی ریپرزنٹیشن ہونا ضروری ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرنل کلچر ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرنل الیکشنز کا جو سسٹم ہے، اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں، وہ بہت حد تک انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ پارٹی جب اپنے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کرتی ہے تو وہ کہاں سے، وہ اس کا اپنا الیکٹورل کالج کیا ہے جہاں سے وہ لوگوں کو ریپرزنٹیشن دیتی ہے، اور پھر وہ فردر سسٹمز آف گورننس میں جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی پارٹی کے اندر کیڈرز میں کس حد تک الیکشن کا پروسیس کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، یا وہاں پہ صرف ایلیٹ کیپچر ہے، یا وہ لوگ ایلیٹ کیپچر ہی کہیں گے اس کو، صرف وہ لوگ جو طاقت کے قریب ہیں صرف وہی بار بار آئیں گے، یا ان کے اپنے اندر بھی الیکشن کا پروسیس ہے. یہ کافی حد تک اس کا تعلق جو ہے وہ پھر کوئی بھی الیکشن، بے شک وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہوں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں یا لوکل گورنمنٹ کے ہوں، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں بڑا قریب جڑا ہوا ہے. تو ہمیں کہیں اس پر بھی گفتگو کرنی چاہیے جب ہم اس طرح کے ڈائلاگس میں بات کر رہے ہوں کہ الیکشن، یہ ہمارا ایکٹ تو وہاں موجود ہے، لیکن اس ایکٹ کی اس انٹینٹ کو پورا کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ریپرزنٹیٹیو کریکٹر کو بھی امپروو کرنا ہے، تاکہ پھر یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ لوکل گورنمنٹ اسٹیبلٹی لے کے آ سکے، تاکہ وہ پھر وہ جو ڈیزائربل رزلٹ ہے انکلوژن کا، اینڈ نو ون از لیفٹ بہائنڈ، وہ اس کو ہم کہیں پہنچ سکیں. ہم بس کنکلوژن کی طرف چلیں گے. شبلی صاحب، آپ کی گفتگو کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی، کچھ پوائنٹس کلیریفائی کیے گئے، کچھ ایڈ کیے گئے. اگر آپ اس میں کچھ کا جواب دینا چاہیں یا مزید آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے آپ وہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ پلیز کیجئے، پھر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے. اگر کوئی سوال ہو جو میں نے کہا اس حوالے سے تو شاید میں کلیریفائی کر سکوں. اگر کوئی اس طرح ایمبیگوٹی ہے، جو کوئی بات اگر کلیئر میں نے نہیں کہی ہے، تو باقی تو مطلب میں شاہد صاحب کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہوں، اور مختار صاحب بھی جو فرما رہے ہیں وہ بہت ٹھیک ہے. لیکن اس کی میں تھوڑی سی وہ کرتا ہوں کہ یہ خواتین کی ریپریزنٹیشن پر نا، ولیج کونسل جو ہے وہ جس طرح سٹارٹ میں نے کہا کہ اٹ ڈیلز ود دا ولیج لیول ایشو، تو میرے خیال میں جو ہمارا تجربہ سابقہ رہا ہے نا جی، میکسیمم ریپریزنٹیشن جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 میں وہ 10 to 15 ممبرس تھے، اور ہم ان حالات سے گزرے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، فیلڈ میں ہمارا ان سے واسطہ ہی پڑا.
पढ़ता था तो उसमें ग्रुपिंग बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन वो 15 बंदे होते थे तो 7 एक तरफ और 6 दूसरी तरफ और सालों साल उसी डींगा मुश्ती में गुजर जाते थे। तो इसका एक प्लस पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि इन 6 बंदों का एक ग्रुप में रहना कदरे मतलब इट इज मोर, यानी ये है कि हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर जो है पोलराइजेशन ज्यादा नहीं होगी अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें। और अगर खवातीन जो है कोई भी खातून ऐसी वो इलेक्ट करें जो कुछ बोल सके अपने कौंसिल में, तो मेरे ख्याल में वो एक भी विलेज लेवल पर काफी है। जबकि तहसील लोकल गवर्नमेंट में जिस तरह आप भी उसको कह रहे हैं वही 33% है, उधर उसकी वो कम नहीं है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन है। और जो असल इफेक्टिव फोरम है वो तो तहसील कौंसिल है। और उसमें फिर इस सिस्टम में जो मैं अप्रिशिएट करता हूं वो ये है कि जो खवातीन अपने विलेज कौंसिल में मुंतखब होकर आई हैं वो अपने खवातीन की नुमाइंदगी 2 फोरम्स पर साइमल्टेनियसली कर रही है, विलेज कौंसिल लेवल पर भी कर रही है और तहसील कौंसिल लेवल पर भी कर रही है। दूसरा पॉइंट उसका ये है कि अगर रिसोर्सेज फंड्स लाने हो तो वो अपने कौंसिल में भी अपने उसके लिए नीड्स के लिए जो इश्यूज हैं खवातीन के उस पर इधर भी लॉबिंग कर सकती है, डिबेट कर सकती है विलेज लेवल पर, और उधर तहसील कौंसिल में भी एक मैक्रो लेवल पर उन इश्यूज को वो उठा सकती हैं। तो सिस्टम में जो मेरा ओपिनियन है, शायद मैं गलत हूं, सिस्टम में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जरा अपने रोल को समझना जो है ना वो इस वक्त जो ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात जो मैं यानी ये फंड्स के हवाले से अक्सर में जो सेशंस होते हैं उसमें मैं यही कहता हूँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी यही कहता हूँ कि ठीक है कि फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स एक बहुत मेजर इशू है, बिल्कुल वक्त पर फंड्स आने चाहिए, लेकिन हर एक इलेक्टेड कौंसिल का की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलपमेंट फंड्स के अलावा और भी हैं, तो उन पर तो तवज्जो दो जिन पर पैसे नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं, कमेटीज, अब विलेज काउंसिल पर हम आ जाए तो विलेज काउंसिल में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी जो कि काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मॉनिटरिंग कमेटी क्या करेगी, वो उसके विलेज काउंसिल में जितने भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनकी सर्विस डिलीवरी को मॉनिटर करना है। भाई बीएचयू है काउंसिल में, बीएचयू जो है डॉक्टर आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आता तो उसी मॉनिटरिंग कमेटी का की जिम्मेदारी है कि वो उनके मुताल्लिका उसको थ्रू रिजोल्यूशन लेटर भेजे कि भाई इधर आपका यूनिट है, इधर डॉक्टर नहीं आता, क्यों नहीं आता, सीट नहीं है या ड्यूटी देने नहीं आता। अगर वो कमेटी इस एक नॉन फंक्शनल बीएचयू को फंक्शनल करे जिस पर 1 रुपया खर्चा नहीं आता, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, उसको हम पैसों में नाप ही नहीं सकते। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई स्कूल है, मतलब स्कूल में फॉर एग्जांपल 20 असातिज़ा हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन रूटीन में 10 असातिज़ा आते हैं और 10 जो है वो छुट्टी पर होते हैं, और यही कमेटी जाकर उस 20 असातिज़ा को ड्यूटी पर लगाए तो अपने उस स्कूल को उसने कितना फायदा दिया। मतलब एक ऐसा यूनिट जिस पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करोड़ों रुपए लगाए हैं फंक्शन नहीं कर रहा है, और इस कमेटी के थ्रू वो विदाउट सिंगल पेनी वो फंक्शनल हो गया, तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। तो मतलब ये है कि इनके करने के काम बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। हर एक विलेज काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अगर उसके इलाके में कोई मतलब है इस तरह ऑफेंसिव या डेंजरस उसका कारोबार होता है, वो मुताल्लिका कमेटी को, अथॉरिटी को रिपोर्ट करे कि आए इधर ये हो रहा है, इसको आप रोके, उसकी रोकथाम करें। तो मतलब ये है कि पैसे, अगरचे गलियां नालियां पक्की करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इन गली और नाली के अलावा भी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी कम्युनिटी को विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, आपके नोटिस में होगा कि जो भी रिजोल्यूशन एक कौंसिल अपने इजलास में पास करे विद सिंपल मेजॉरिटी और यूनानिमसली, और वो किसी भी महकमे को चला जाए फॉर एक्शन, तो इट इज बाइंडिंग ऑन द ऑफिस कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इसको जवाब देगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो यही कौंसिल फिर उसके नेक्स्ट हायर फोरम को अप्रोच करेगी कि भाई इसको हमने रेजोल्यूशन भेजी है, इसने उस पर एक्शन नहीं लिया है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मतलब ये कि इतने इंपॉर्टेंट काम है उनको उनके करने के इन डेवलपमेंट स्कीम्स के अलावा भी, लेकिन उसको मतलब ये जरा समझ आ जाए ना कि वो हमारे तो और भी बहुत ज्यादा काम है जिससे हम लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं एट देयर डोर स्टेप।
تو میرے خیال میں یہ اتنا وہ نہیں ہے, صرف ان کو سمجھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ تو بس الیکشن میں کھڑے ہو کر الیکشن جیت کر آ گئے ہیں, اب ان کو مکمل بالکل اندھیرا نظر آئے کہ بھئی کچھ بھی نہیں. تو میرے خیال میں تو ایسا نہیں. تھینک یو. بہت شکریہ شرمیل صاحب, آپ نے مزید اس کو الیبوریٹ کیا اس پوائنٹ کو, اور آپ نے بہت سے اسٹریمز آف ایکشن آئیڈینٹیفائی کیے کہ کرنے کے کام بہت سے ہیں, اور پاور سے مراد کچھ کرنا ہے, کچھ ایسی چیزیں جس کا بینیفٹ لوگوں تک پہنچ سکتا ہو. اب ہم شاہد صاحب آپ کوئی بات اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے, اور ہمارے سامعین میں سے اگر کوئی بھی بات کرنا چاہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہیں ہمارے پینلسٹ کے ساتھ, تو ہمارا مائک اب اوپن ہے. آپ ریکویسٹ بھیجیے, ہم آپ کا اپروو کریں گے اور آپ ہمارے ڈسٹنگوش پینلسٹ سے کویشچن کر سکتے ہیں. شاہد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, اس کے بعد ہم مختار صاحب کی طرف چلتے ہیں واپس. میرا خیال ہے کہ شاہد صاحب کو یا آواز نہیں جا رہی ہے یا وہ نہیں کرے. مختار صاحب آپ کائنڈلی اس ساری جو ڈیبیٹ آپ کے سامنے ہوئی, بہت سے پوائنٹس آپ کے سامنے آئے کہ ہمارے اس ایکٹ کے اندر وہ گنجائش موجود ہے. شاید یہ ایک طرح سے سکسیس بھی ہے ہمارے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی, کہ ایک سکسیس بھی ہے کہ بہت لمبے عرصے تک ایڈووکیسی کرنے کے نتیجے میں دو چیزیں سامنے آئیں. ایک یہ کہ لوکل گورنمنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارا فیڈریشن کی شکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے, کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ. اچھا, یہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ تھرڈ ٹیئر ہے, لیکن اگر آپ فیڈریشن, اگر آپ ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں local government is actually the first government, second is provincial, and third is federal. So in terms of execution of municipal functions or essential functions جو لوگوں کی زندگی کو بڑے انٹیمیٹلی اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے پینے کا پانی, چلنے کا رستہ, راستے کے اوپر اسٹریٹ لائٹس, بچوں کی تعلیم, حفاظتی ٹیکے, صحت, یہ چیزیں وہ ہیں جو سب سے پہلے انسان کو افیکٹ کرتی ہیں. قبرستانوں کی صورتحال جو ابھی شاہد صاحب نے بہت تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی تھی, کہ جو فنکشنز ہیں اس وقت جو دے دیے گئے ہیں, سوشل سروس, میونسپل سروسز کے ریگولیشن, فائنانس اینڈ اکاؤنٹس, انفراسٹرکچر سروسز, میونسپل سروسز انکلوڈنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن, جو سوشل سروسز ہیں, پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, سوشل ویلفیئر, اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس, ایگریکلچر, پاپولیشن ویلفیئر, رورل ڈیولپمنٹ, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ, کوآرڈینیشن, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, پلاننگ وغیرہ سارا, بجٹنگ فنکشنز, یہ سارے ڈیوالو ہو گئے. اور اس کے علاوہ بھی ریزیڈول ہے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسیوم کر سکتی ہیں آپ کی لوکل گورنمنٹ, تحصیل, سٹی لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے پاس اس کو کرنے کے لیے. سو ڈیولپمنٹ جو ہے اٹ از دی فرسٹ ایئر آف گورنمنٹ, دین دی سیکنڈ ایئر از پروونشل, اینڈ تھرڈ از فیڈرل, جو وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو دیکھ رہی ہے, ٹیرفس کو دیکھ رہی ہے, یا میجر جو ٹیکسیشن ہے آپ کی اس کو وہ دیکھ رہی ہے. سو ہم آگے بڑھتے ہیں. سلمان صاحب آپ نے مائک لیا ہے, آپ اگر سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارے پینلسٹ سے پوچھ لیجئے. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم تمام دوستوں کو. میرا سوال شبلی صاحب سے بھی ہے اور شاہد صاحب کا بھی اس پہ اگر کامنٹ آ جائے, کہ جب ابھی امینڈمنٹس کی جب بات ہو رہی تھی کہ اس کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہی مانا جائے گا, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آخری امینڈمنٹ لے کے آئے تھے, جس طرح ابھی بات ہوئی کہ جون 2022 کو شاید یہ لے کے آئے تھے, تو آن دا ادر سائڈ اگر ہم پنجاب میں دیکھ لیں, جو لوکل گورنمنٹ کا قانون تھا وہاں پہ انہوں نے ڈسیبل کے لیے یعنی پی ڈبلیو ڈیز کے لیے کوٹا رکھا. اس طرح سندھ کے اندر ٹرانسجنڈر کو بھی انہوں نے انکلوڈ کیا, اس قانون کا حصہ بنایا, باقاعدہ ان کو اسپیس دی. تو ایک تو انکلوژن کے حوالے سے ایک اس پہ ایک جو میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے. دوسرا, جب ہم ابھی آپریشنز اور رول آف بزنسز کی بات کر رہے تھے, اور پرٹیکولرلی جب خواتین کی باری آئی, تو ابھی شبلی صاحب نے اس پہ کامنٹ دیا کہ مطلب ان کے بہت سارے کام کرنے کے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان خواتین کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے.
وہ اس لیول تک کہ نہ وہ ریزولوشن وہ بنا سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ ان کو کالنگ اٹینشن نوٹس کا پتہ ہے، نہ کسی یہ جو استحقاق کے لیے جو چیزیں آتی ہیں، موشن جو موو ہوتا ہے. تو مطلب ان کی اس کیپیسٹی بلڈنگ میں پھر گورنمنٹ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یا ایسے اداروں کا کہ وہ کم از کم ان کی تربیت تو ایٹ لیسٹ کر دے، کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں جو ایک دفعہ ان سے اپنی سیٹیں تو جتوا دیتی ہے، وہ گورنمنٹ بھی فارم کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کا کوئی ٹریننگ کا کوئی نظام نہیں ہے، نہ ان کے رولز اور بزنس کے اوپر ان کی کوئی اورینٹیشن نہیں ہے. تو مطلب یہ کس زمرے میں آتا ہے پھر قانون کے اندر، اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ تھینک یو. جی شبلی صاحب، آپ اچھا پہلے بات کیجئے، پھر شاہد صاحب سے بھی سنتے ہیں. جی تھینک یو. اس طرح ہے سلمان صاحب کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں سیکشن 110 جو ہے وہ ایکسکلوزیولی یہ کہتا ہے اٹ از مینڈیٹری کہ گورنمنٹ ول پرووائڈ trainings to the elected representatives and functionaries of the local government. یہ مینڈیٹری ہے. یہ ٹریننگز اب بھی چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور اس ٹریننگ کے لیے ہمارے خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ایک لوکل گورننس اسکول بنایا ہے جس کا کام ایکسکلوسیولی ٹریننگز پرووائڈ کرنا ہے فنکشنریز کو اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو، اور یہ سارا سال جاری رہتا ہے. تو ٹریننگز ہوتی ہیں، لیکن جو میں نے سٹارٹ میں عرض کی نا، ذرا اتنا وہ ہونا چاہیے ڈیورنگ الیکشن کہ ایسی خواتین کو ہم کینڈیڈیٹ بنائیں جو کہ جیت کر ادھر پھر کونسل میں کچھ بات کر سکے. ہماری تو ٹریننگ میں بہت زیادہ واسطہ ان سے پڑتا ہے. اکثر خواتین جو ہے وہ بہت مطلب وہ ان پڑھ ہوتی ہیں، ایجڈ ہوتی ہیں، تو وہ تو بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اس میں بعض اتنی مطلب وہ افیکٹو خواتین آئی ہیں کہ وہ ان کی سپیکنگ پاور بھی بہت اچھا ہے، وہ کام بھی کافی جو ہے وہ مطلب وہ ڈیلیورنگ ہے خواتین کے لیے، وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے ٹریننگ پروویژن ہے، اور یہ مینڈیٹری ہے ایز پر لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2019، اور جو پرانے ایکٹ تھے اس میں بھی ٹریننگ مینڈیٹری ہے فار فنکشنریز اینڈ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو. تھینک یو. بہت شکریہ جناب. شاہد صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں؟ شاہد صاحب کا شاید مائک انمیوٹ نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں زبیر صاحب. جی فرمائیے، پلیز بات کیجیے آپ. یہ دو چیزیں ہیں جن پہ میں بات کروں گا. ایک تو مختار صاحب نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا کنوینئر، اور میرا خیال انہوں نے کنوینئر کا جو لفظ تھا وہ پریزائڈنگ آفیسر کے لیے استعمال کیا تھا. تو میں معافی چاہتا ہوں. چیئرمین کنوینئر ہے اس سسٹم میں، اجلاس بلوانا چیئرمین کا کام ہے. پریزائڈنگ آفیسر صرف سیشنز پریزائڈ کرتا ہے، اور چاہے وہ تحصیل کا سیشن ہو جو کہ ہر مہینے میں ایک سیشن اور سال میں 35 ڈیز کا ہو، یا ولیج نیبرہڈ کاؤنسل کا جو مہینے میں ایک اجلاس ہو، چاہے وہ 1 دن کا ہو 2 دن کا ہو، مگر ایجنڈے کے حساب سے، تو وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوگا. میں مختار صاحب میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ ٹریننگز کا سلسلہ، جس طرح شبلی صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز میں آتا ہے، اور یہ جو ہے موجودہ وقت میں مرجنلائز ایریاز میں مومند اور باجوڑ کے جتنی بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آئے ہیں ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے، چترال میں ہو گئی ہے. میرا خیال وہ تو CPDI نے چترال وغیرہ اس میں کروا لی ہے. تحصیل چیئرمینس کی اویئرنیس کے لیے ان کو 1 دن کی ایک وہ کیا گیا ہے، میئرس کا بھی کیا گیا ہے. باقی بھی پائپ لائن میں ہیں، اور گورنمنٹ کے طرف سے بھی اور ڈونرز کی طرف سے یہ ایک کام چل رہا ہے. جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ میں جو جلد از جلد ترامیم آ رہے ہیں وہ اس سسٹم کو کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. آپ اگر یہ دیکھ لیں تو اتنی کچھ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشنز کا جو تھا، مسالتی کونسل ولیج نیبرہڈ کونسل کے سطح پر موجود تھا، سیکشن 118 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، مگر اس کے لیے
ایکٹ بن گیا ہے اور وہ چیز اب میرا خیال وہاں سے چلی گئی ہے اور وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور وہ انہوں کی طرف سے وہ بینیگی اور اس میں یہ ڈسپیوٹس کا وہاں چلا وہ ہوا ہوگا. اسی طرح بلڈنگ کنٹرول کا لوکل گورنمنٹ تحصیل لوکل گورنمنٹ کے پاس جو مین چیز تھا زوننگ اینڈ پلاننگ اور وہ اس کے لیے بھی ایکٹ آ گیا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو پھر ان کی تحصیل لوکل کاؤنسل اور ولیج ان کی پھر افادیت کیا ہوگی, ان کی کیا افادیت ہوگی کہ جو ان کے اپنے فنکشنز ہے. میونسپل سروسز کا جو تھا تو وہ تو پچھلے 6-7 سال سے لگا ہوئے ہے, انہوں نے WSS کی ذمہ ڈال دیا گیا ہے اور میونسپل سروسز وہ لک آفٹر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کاؤنسلز کو اسٹرینتھن بھی کرتی ہیں اور ویک بھی کرتی ہیں. اگر گورنمنٹ ان چیزوں کو دیکھے کہ میں یہ جو تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ الیکٹ ہوا ہے ان کو اسٹرینتھن کرے بجائے ان کو کمزور کرنے کے, ان کو اسٹرینتھن کرے, اور جب یہ اسٹرینتھن ہوں گے تو تب یہ ایفیکٹو ہوں گے. میرے خیال سے اگر یہ 4 سال اسی طرح چلے اور اسی طرح یہ اسٹرگل اور ٹگ آف وار رہا تو آنے والے الیکشن میں لوگ اکثریت ان الیکشنز میں اس جذبے کے ساتھ حصہ نہیں لیں گے ریپریزنٹیشن کے لیے جس طرح اس دفعہ لوگوں نے حصہ لیا تھا. تو میں معذرت کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ کہتا ہوں کہ سسٹم کامیاب ہوتا ہے اور فیل ہوتا ہے اس میں کام کرنے سے, اور کام جذبے کے ساتھ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اور وسائل اس وقت بالکل موجود نہیں ہیں. یہاں تک ولیج نیبرہڈ کاؤنسلز میں تو دفتروں ابھی تک مہیا نہیں کیے گئے ہیں. تو جب ایک کسی کاؤنسل کا دفتر نہیں ہوگا تو وہ آگے کام کیسے کرے گا؟ خاص کر مرج ایریاز میں یہ شکایت بہت زیادہ آ رہی ہے. بڑی مہربانی جی. سو نائس آف یو. بہت شکریہ شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپریشنل لیول کے جو پوائنٹس جو ایشوز ہیں اس کو دوبارہ آپ نے ہائی لائٹ کیا اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے, اور شاید سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا ایک اہم رول یہ ہوتا ہے کہ وہ فارم کے علاوہ فنکشنالٹی کو بھی دیکھیں. تو اسی طریقے اب ہمارے ساتھ ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن CGPA کی طرف سے موجود ہیں انور صاحب. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر وہ سوال کرنا چاہیں یا کامنٹ کرنا چاہیں وہ پلیز کیجیے گا. انور, مائک آپ کے لیے ہے. انور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے ابھی؟ اگر آپ سوال کرنا چاہیں یا کامنٹ کرنا چاہیے تو آپ ضرور کیجیے. میری تھوڑی سی کامنٹ ہے شبلی صاحب کی اس پہ. میرے خیال میں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, ایکٹ کی ڈیٹیل میں تو ہم جا سکتے ہیں کہ رول میں کیا ہے, ایکٹ میں کیا ہے, لیکن ایشو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو بنتا ہے نا وہ بنتا ہی ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہی. اور یہ تب سے میرے خیال میں جب MPAs اور MNA کو ڈیولپمنٹ فنڈ ایلوکیشن شروع ہو گئی, اس کے بعد سے لوکل گورنمنٹ ابھی تک ٹکنے نہیں پایا نا. اب اس میں ایشو یہ آ رہا ہے, آپ کو اگر یاد ہے KP میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز بنی تھی نا, ڈیڈیکٹ. اچھا, اس کا جو ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا تھا وہ اس کا مطلب ہے ممبر تو تھا لیکن وہ سچ اس کی کوئی پاور نہیں تھی. اور جو MPAs ہوتے they were actually deciding the allocation and utilization of development funds. ایون وہاں پہ بھی یہی تھا. جب ڈسٹرکٹ ٹیئر کو ہٹا بھی گیا تب سے ابھی تک مطلب ایشو یہ آ رہا ہے. میں شبلی صاحب کے کہ ان کے بہت سارے کام میں ولیج کونسل پہ تحصیل میں مانتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ڈیولپمنٹ فنڈ مثلاً آپ کی ایک نالے کی ایک ہینڈ پمپ کی افتتاح کے لیے تو اسپیکر صاحب آتا ہے, لیکن یہ اختیار وہاں پہ لوکل لوگوں کے پاس نہیں ہے, نہ ان کے پاس فنڈ ہے.
تو یہ اور دوسری بات یہ کہ سر ٹھیک ہے اسکول میں وہ اگر وزٹ کر لیتے یا ہاسپٹل میں ولیج کونسل کے ممبر وزٹ کر لیتے ہیں تو ان کے پاس ان کو پتہ ہے کہ آگے سے کسی ایم پی اے نے پھر ان کے سفارش کر کے پھر وہ اس کو چلانا ہے. تو یہ اصل میں جو ٹسل آ رہا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ایم پی اے صاحبان منسٹر صاحبان وہ جب تک پیتا کاٹنے والی بات ان سے ختم ہو کے لوکل لیول پہ نہیں چلی جاتی تو میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ اس وقت تک اسٹرانگ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ انور صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے پوائنٹ کہ جب تک پروونشل گورنمنٹس بلکہ پروونشل لیول پہ آپریٹ کرنے والے پولیٹیشینس لوکل گورنمنٹ کو اپنی ایکسٹینشن سمجھتے رہیں گے تو اس وقت تک شاید یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی. گورنمنٹ کو بھی بیسک سروس ڈلیوری کو لوگوں کے حقوق سے زیادہ شاید کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے بجائے کہ اس کو آپ پولیٹیکل پیٹرنیج کا اور اپنی ووٹس کے ساتھ اس کا کریں. سو لوکل گورنمنٹ وہ پرنسپل آف سبسیڈیارٹی کے مطابق لوکل جو فنڈز ہیں وہ لوکل لوگوں کے پاس ہونے چاہیے جس کو وہ بہت لمبے اپروول کے پروسیسز میں جا کے ڈیلے نہ ہوں بلکہ وہ کوئکلی امپلیمنٹ ہوں اور ایفیشینٹلی ہوں اور کاسٹ افیکٹولی ہوں. پنجاب میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو لاسٹ ابھی تو انہوں نے ریووک کر دیا اس میں چینجز کر دی ہیں اس میں انہوں نے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی تھی کہ جو پروونشل فائنانس کمیشن یونین کونسل کی سطح پہ 10 لاکھ یا 12 لاکھ روپے شاید تھے کہ وہ مختص کر دیے گئے تھے کہ یہاں ان پیسوں کے لیے آپ کو کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوکل لیول پہ خود سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اکاؤنٹس کا سسٹم تھا لیکن اپروولز اس کو اوپر پشاور سے یا لاہور سے یا کراچی سے آپ کو اپروولز کی ضرورت نہیں تھی. سو دیٹ کین آلسو مے بی ٹیکن کیئر آف. عبد الجلیل خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے, کویشچن پوچھنا چاہیں پلیز پوچھیے, بات کیجیے. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب. آج کی جو ڈسکشن ہے بہت فروٹفل ہے اور جس میں جس طرح مختار صاحب, شبلی صاحب اور شاہد صاحب نے جس طرح ڈسکس کیا کہ جس طرح یہ جو سسٹم ہے اس میں خامیاں بھی ہیں اور اس کی اسٹرانگ پوائنٹس بھی ہیں, اور اگر اوورآل دیکھا جائے تو یہ سسٹم جو ہے یہ پولیٹیکل اسفیئر میں ہمیشہ سے مرجنلائزڈ رہا ہے. اوورآل اگر آپ اس کو دیکھا جائے صرف ہم مشرف کے دور میں تھوڑا اس کی جو ہے کچھ منسی کے پازیٹیو چیزیں تھے جس میں ایون اس ٹائم کے جو بیوروکریسی کو جو تھا ان کو انہوں نے اس کے انڈر لے آئے تھے اور اسی وجہ سے وہ کامیاب رہا. اور ابھی جتنے بھی اگر آپ بھی جس میں چینجز ہوئے ہیں ڈیفرنٹ اس میں تو اس شاہد صاحب میرا خیال آپ کا مائک کھلا ہے, مائک کائنڈلی آف کر لیجیے. جی تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ ابھی تک وہ نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو جتنے بھی پروونشل یا جو گورنمنٹ ہیں وہ ان چیزوں میں سیریس نہیں ہیں. ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے ان کے پاس جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ نیچے لیئر تک چلا جائے اور وہ جو ڈسٹرکٹ یا تحصیل کونسل ہے اور وہاں سے وہ ولیج کونسل تک پہنچ جائے. اور اس کا زندہ ثبوت جو ہے ریسنٹلی جو مارجنلائز یہ جو مارجر ڈسٹرکٹس ہیں ان کے جو لوکل الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو تھے وہ اسٹرائک پہ تھے, ان کو ابھی تک فنڈس نہیں ملا. جب کسی آپ کے جو لوکل الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو فنڈس نہیں ملتا تو ہم وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امپاور ہیں ان ڈیسیژن میکنگ اور وہ ڈیولپمنٹ میں جو ایریا کے, تو وہ ہم ان سے ان لوگوں سے کیسے جو ہے وہ توقعات رکھ سکتے ہیں.
تو یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، اور جس طرح آپ نے مارجنلائزڈ اور ریپرزنٹیشن کی بات کیا، ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہیں خصوصاً خواتین کی، اگر ان کا 33% بھی اگر ان کا وہاں پہ ہے لیکن ان کی پریزنٹیشن ہوگی لیکن دے آر ناٹ امپاورڈ ان ڈیسیژن میکنگ، ان کو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے اور ان کو کتنا جو ہے ان کے لیے فنڈس اس میں جو ہے ان کے لیے لوکیٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ کوسچن مارکس ہیں، اور یہ سسٹم میں اوور آل کہوں گا کہ یہ سسٹم ہی پولیٹیکل جو اسفیئر ہے اس میں یہ ٹوٹلی مارجنلائزڈ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ڈبیٹ کو ایک اور اینگل بھی دیا کہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے یہ خود سے بھی مارجنلائزڈ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں مختار صاحب کی طرف۔ مختار صاحب، آپ نے ساری ڈبیٹ سنی، اس کے اوپر بہت سے کامنٹس آئے، آپ اسے کائنڈلی کنکلوژن کی طرف لے کے چلیے، اور جیسے آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کیجیے پلیز۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، میں کوئی زیادہ اب اس پہ ٹائم نہیں لوں گا، میرے خیال میں بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم نے اس پہ گفتگو امپاورمنٹ اور ڈیولوشن کے پہلو سے کی ہے کہ کس حد تک امپاورمنٹ اور ڈیولوشن ہونی چاہیے، تھوڑی سی ذکر ٹیئرز کی بات بھی ہوئی ہے کہ جیسے ڈسٹرکٹ ٹیئر ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ اب صرف ایک طرح کا وہ ایڈمنسٹریٹو ٹیئر، یا وہاں پہ بیوروکریٹس تو موجود ہیں لیکن وہاں پہ الیکٹڈ ٹیئر موجود نہیں ہے۔ آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایکچولی تو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پہلا ٹیئر ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں جب ہم پرنسپل آف سبسیڈیئرٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت درست بات کی ہے کہ ایکچولی تو ہونا یہ چاہیے ایک باٹم اپ اپروچ، کہ ہم پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں کہ کون سا کام کس سطح پہ ہو سکتا ہے، اور ہر وہ کام جو ایک گاؤں کی سطح پہ، ایک ولیج کونسل کی سطح پہ ہو سکتا ہے، وہ کام اسی سطح پہ ہونا چاہیے، اس کی رسپانسبلٹی، اس کے وسائل اسی سطح پہ مہیا ہونے چاہیے، اور ہم اسی طرح سے ایک لاجیکل انداز سے اوپر بڑھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک کام مقامی سطح پہ ہو سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری اوپر والی سطح پہ کیوں دی جائے، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی پاورز وہ اوپر والی سطح پہ کیوں ہو، وہ نچلی سطح پہ ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے لیے قابل رسائی ہو، اور اس کی مینجمنٹ وہیں پہ اسی سطح پہ ہو رہی ہو، اور اکاؤنٹیبلٹی کے فنکشن بھی وہیں پہ پرفارم ہو رہا ہو۔ تو جب نیچے سے اوپر ہم آگے جاتے ہیں تو ایک بہت لاجیکلی ہم ایک خوبصورت سسٹم بنا سکتے ہیں، اور کسی بھی سسٹم کو جب ہمیں اینالائز کر رہے ہوں تو اسی پرسپیکٹو سے کرنا چاہیے کہ یہ جو فنکشنز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کیا یہ یہاں پہ پرفارم ہو سکتے ہیں، اور کیا کوئی ایسا فنکشن تو نہیں جو ہم نے اوپر والے ٹیئر پہ دے دیا ہے لیکن ایکچولی وہ نیچے والے ٹیئر پہ پرفارم ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کی بات کی ہے۔ یہاں پہ شبلی صاحب نے خاص طور پہ شہریوں کی انگیجمنٹ کی بات کی ہے، میرے خیال میں بہت اہم بات ہے، اور انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات بھی کی ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ اگر ہو، ہمارے الیکٹڈ جو آفس ہولڈرز ہیں ان کو اپنے فنکشنز کا پتہ ہو، اختیارات کا پتہ ہو، ذمہ داریوں کا پتہ ہو، ان کو یہ پیسے کیسے یہ پتہ ہو کہ پروسیجرز کیسے ہیں، اور سسٹم جو رولز وغیرہ ہیں وہ کیا ہیں فائنانشیل مینجمنٹ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ پلاننگ کے حوالے سے، اور لیڈرشپ کیسے دینی ہے۔ تو یہ ایک بہت وہ ایک اہم رول پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات بھی کی ہے، اور انہوں نے شہریوں کی انگیجمنٹ کی بات بھی کی ہے، اور خیبر پختونخوا کے جو لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے آلریڈی اس حوالے سے سٹیزن انگیجمنٹ گائیڈ لائنز بھی نوٹیفائی کر دی ہوئی ہیں، لیکن اب اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ جو گائیڈ لائنز نوٹیفائی ہوئی ہیں وہ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہیں، چونکہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نوٹیفائی تو کر دیتے ہیں لیکن بعض اوقات پھر اس پہ انفورسمنٹ کے امپلیمنٹیشن میں ایک بڑا گیپ رہ جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کا نوٹیفائی کر دینا ہی ایک بڑی خوش آئند بات ہے، چونکہ وہ پہلا سٹیپ تو ظاہر وہی تھا۔ جہاں تک ہم نے اس میں ریپریزنٹیشن کی بات کی، شاہد صاحب نے جاندہی کی، اور انہوں نے 2013 والے سسٹم کو 2019 والے کمپیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ایکچولی اس میں کچھ ریپریزنٹیشن زیادہ ہو سکتی تھی، ہم زیادہ سیٹیں رکھ سکتے تھے، جنرل سیٹیں بھی کچھ بہتر ہو سکتی تھیں۔ پھر انہوں نے سسٹم میں کچھ اس میں انکنسسٹنسیز کی بات بھی کی کہ کس طرح سے کوئی چیئرمین یا میئر تو الیکٹ ہوں گے لیکن جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہاں پہ ہم انڈائریکٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے میری تصحیح بھی کی، جو بہت شکریہ شاہد صاحب، کہ میں ایکچولی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کنوینر جو ہیں
وہ شاید ایک علیحدہ جو پریزائڈنگ آفیسر جو ہونا ہے انہوں نے شاید کنوینر ہونا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ان دونوں میں فرق ہے اور پریزائڈنگ آفیسر تو صرف پریزائڈ کر رہے ہوں گے۔ اس میں انور صاحب نے ایک بہت اہم نقطے کی بات کی کہ دیکھیے، ایک طرف ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کا نظام میونسپل سروسز کی ڈیلیوری کرے گا اور اس حوالے سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وہی کریں گے، لیکن دوسری طرف ہم نے ایک پیرالل سسٹم جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے کہ ہم بہت سارے ڈیولپمنٹ فنڈنگ جو ہے وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو کرتے ہیں اور وہ میونسپل فنکشنز میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو ایک وہ پیرالل سا نظام بن گیا ہے جس کی وجہ سے ایک تو ان کے بیچ میں اور لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیوز کے بیچ میں ایک طرح کا کمپٹیشن بھی آ گیا ہے، اور اس میں ایک ڈپلیکیشن بھی آ گئی ہے، ڈپلیسٹی آف رسپانسبلٹی آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ایکچولی جن کا کام فیڈرل پروونشل لیول پہ لیجسلیشن پہ پالیسی پہ فوکس کرنا ہوتا ہے تو وہ میونسپل سروسز میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا لیجسلیشن پالیسی میکنگ کا کام بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور نچلی سطح پہ وہ ایک ان کانفلکٹ آ جاتے ہیں ود لوکل گورنمنٹ۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہی وسائل جو ہم ایم پی ایز ایم این ایز کو دے رہے ہیں وہ روٹ ہی لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے تھرو ہو رہے ہوں تو ایکچولی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم زیادہ امپاور ہوگا، لیکن ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے۔ کچھ سیاستدانوں نے اس حوالے سے کمٹمنٹس بھی کی تھیں کہ جناب ہم اس کو ول ڈو اوے ود دیز فنڈس، لیکن بدقسمتی سے جب وہ پاور میں آئے تو وہ اپنے ان کمٹمنٹس کو آنر نہیں کر پائے، اور پھر انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ فنڈز دیے۔ ہمیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے، یہ ڈیبیٹ میں بات آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے بہتری آئے۔ مارجنلائزیشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ مختلف فورمز پہ ان کی نمائندگی کتنی ہے، یہ بات اہم ہے کہ ان کی نمائندگی موجود ہو، لیکن نمائندگی کے علاوہ ہمیں ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہے جو ظاہر شبلی صاحب نے کافی کی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں ایک بیسیکلی کلچر ڈیولپ کرنے کی بہت بات ہے، اور بہت سارے ان بیریئرز کو ریموو کرنے کی بات ہے، اور میل ممبرز کی بھی سینسٹائزیشن کی بات ہے کہ اگر ایک فورم ہے جو پریڈومیننٹلی میل ہے لیکن وہاں پہ خواتین کی نمائندگی بھی موجود ہے، تو کیسے وہ ایک ایسا انوائرنمنٹ بنے کہ جس میں ایک بہت ہیلدی ڈسکشن ہو، جس میں سبھی کو گفتگو کرنے کا موقع ملے، اور ہم صرف یہ نہیں کہ ہم خانہ پوری کر رہے ہیں کہ کسی کو ہم نے بٹھا دیا ہے یا کسی کو ہم نے بات کرنے کا بھی موقع دے دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایکچولی وی آر لسننگ، ہم پوری توجہ سے بات سن رہے ہیں کہ یہ کس پرسپیکٹیو سے بات کی جا رہی ہے، اور ہمیں کوشش کر کے اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کو پالیسی میکنگ میں، ریسورس ایلوکیشن میں وہ رائٹ فل جگہ دینی ہے جو اس کا جو ان کے حقوق ہیں وہ تاکہ وہ ہم ایک بیلنسڈ ایک ایکویٹیبل سوسائٹی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ بہرحال یہ ایک مسلسل عمل ہے، نظام چلتا رہے گا، ہم بار بار اس میں اکھاڑ پچھاڑ نہیں کریں گے۔ شاہد صاحب نے اس کی بات کی تھی کہ ہم اتنی امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، امینڈمنٹس ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک سسٹم ہم نے ڈیزائن کر دیا، اب اس میں کوئی ٹیدنگ پرابلمز آئے ہیں، کوئی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں، آپ ان کو ریموو کر رہے ہیں، تو اس طرح کی امینڈمنٹس تو ویلکم ہیں، وہ تو ان کی ضرورت ہوتی رہے گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم قانون لے کر آتے ہیں اور پھر اس میں بنیادی تبدیلیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہی دیکھیے 2013 میں قانون آیا، 2019 میں ہم نے ڈسٹرکٹ کا ٹیئر ہی اڑا دیا تو اس طرح کی بنیادی تبدیلیاں شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی اکھاڑ پچھاڑ سے وہ کوئی سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں بنا پاتا۔ ہم نے تو ہم تو نام بھی بدلتے رہتے ہیں، مطلب آپ دیکھیے کہ وہ ناظم تھے تو ہم نے ناظم کو اٹھا کے چیئرمین کر دیا اور میئر کر دیا، مطلب اندازہ کریے لوگ ایک نام سے تھوڑے سے مانوس ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، مطلب یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ اتنی بڑی آبادی کو وہ سسٹم سمجھائیں، تو لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، ہم اٹھا کے سسٹم کو پھینک دیتے ہیں، اس میں بنیادی تبدیلیاں کر کے ایک نیا سسٹم شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم نام سمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں، بدنیتی کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ تو خیر ایک ہم اس پہ کوئی آخری بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو آگے بڑھانا ہے کہ ہمیں ایک سٹیبل سسٹم چاہیے، اور اس کو ہم بہتر ضرور کریں، اس حوالے سے ڈیبیٹ ڈسکشنز ہوتی رہیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کوئی ایسے فورمز قائم کرے کہ جہاں پہ ایکسپرٹس، جس طرح کے ایکسپرٹ شاہد صاحب، شبلی صاحب اور لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کہ وہ حکومت وقتاً فوقتاً ان سے کنسلٹ کرے۔ ایک ایسا ریگولر فورم ہونا چاہیے جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہو، جس میں منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں، سیکریٹری صاحب بیٹھیں، فیلڈ سے جو لوگ ہیں جن کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے، ان کی بات سنیں کہ ہم نے کیسے سسٹم کو مزید سے مزید بہتر سے بہترین بنانا ہے۔
تو اگر اس طرح کی اسپرٹ موجود ہو، اس طرح کی کمٹمنٹ موجود ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک بہت ہی اچھا نظام قائم کر سکیں۔ اور آخری بات کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور سمجھانا بھی ہے کہ جس طرح کے مسائل کا آج ہمیں سامنا ہے، وہ ڈیزاسٹر سے متعلقہ ہوں، وہ کلائمیٹ چینج سے متعلقہ ہوں، وہ میونسپل سروس ڈلیوری سے متعلقہ ہوں، وہ لوکل لیول پہ کمیونٹی کی انوالومنٹ کی بات ہو، ہم نے اپنی ٹیکسیشن ایفرٹ کو بہتر بنانا ہو۔ مطلب اب آج جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان میں سے کسی بھی مسئلے کی بات کریں، چونکہ چھوٹی موٹی ریسورس موبلائزیشن تو ہمارے گاؤں کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو سسٹم میں لائیں تو صحیح، ہم ان کو مواقع تو دیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے، تو وہ جو ٹیکسز اکٹھے کرتے ہیں وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ اکٹھی کرتی ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے۔ ہم نے کچھ نہ کچھ پاورز تو ولیج کونسلز کو بھی دی ہوتی ہیں، تحصیل لوکل گورنمنٹس کو بھی دی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہو ہی نہیں پاتی کیونکہ سسٹم سٹیبل نہیں ہوتا۔ ورنہ کچھ حصہ وہ بھی ڈال رہے ہوں، 1%، 2%، 3%، وہ بھی کنٹریبیوٹ کرنا ایسا شروع کر دیں۔ کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمارے دنیا کے باقی ممالک میں کافی ساری ریسورس موبلائزیشن لوکل سطح پہ ہوتی ہے، اور لوکل سطح پہ وہ زیادہ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، چونکہ وہ کمیونٹی کو ایک ٹینجیبل پروجیکٹ یا ایک کام کا بتا کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ گندا پانی کھڑا ہے، ہم نے اس کو صاف کرنا ہے، اتنے وسائل ہمیں صوبائی لیول سے دستیاب ہو گئے ہیں، کچھ ہمارے پاس اپنی سیونگز ہیں، تو اگر آپ 20 روپے پر گھرانہ کنٹریبیوٹ کریں تو ہم اس کو سب مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو ڈائریکٹ اپنی ویلفیئر سے اس کا لنک نظر آئے گا اور وہ کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن ہم اس طرح کی ایفرٹس ظاہر نہیں ہو پاتی چونکہ وہ نظام ہی سٹیبل نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم جس اینگل سے بھی دیکھیں اس نظام کی اہمیت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جنہوں نے مقامی سطح پہ مسائل کو حل کیا ہو اور وہ مقامی حکومتوں کے بغیر حل کیا ہو۔ تو ہم پتہ نہیں کیوں ہمیں 70 سال لگ گئے کہ ہم یہ نہیں کر پائے، لیکن دیر آیا درست آیا، بظاہر لگ رہا ہے۔ ایک تو ہمارے آئین میں پروویژن موجود ہے، عدالتیں اسرٹ کر رہی ہیں، الیکشن کمیشن کا بھی ایک متحرک کردار ہے، اور اب اگر ایک سول سوسائٹی اور میڈیا بھی اس میں آگے بڑھ کے کردار ادا کرے تو ہم یقیناً جلد ہی منزل پا لیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ مختار صاحب، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ ٹیک ہوم میسیجز بہت سے ہیں اس میں جن کا آپ نے احاطہ کیا۔ توقع ہے کہ پاکستان میں لیجسپروڈنس جو فیڈرل گورنمنٹ کو جتنا بہتر طریقے سے ایڈریس کرتی ہے اور جتنا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتی ہے، جیسے یہ پروونشل گورنمنٹس کو خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کی فیڈریشن نے بہت اچھے طریقے سے ان لسٹس کو ری آرگنائز کر دیا، پاور کو ڈیسینٹرلائز کر دیا، ڈیوالو کر دیا۔ اسی طرح کی لیجسپروڈنس جو ہے وہ لوکل باڈیز کے، لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی دستیاب ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ جو جورسپروڈنس ہے، ہماری عدالتیں جس طریقے سے کوشش کر رہی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش ہو اور اس کا پرماننٹ فیچر ہو گورنمنٹ کا، جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہے، جیسے پروونشل گورنمنٹ ہے، ودن 60 days آپ کو ری الیکشن کروانے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اس سے ملتا جلتا ماڈل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس موجود ہو۔ اور توقع کرتے ہیں کہ یہ لیجسپروڈنس اتنی شارپ ہو جائے گی اور میسر ہوگی ہمیں آنے والے وقت میں، اور پاکستان میں جو ترقی کا سفر ہے، جو لوگوں کو ان کے حقوق ملنے کا سفر ہے، جو واٹر اینڈ سینیٹیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ، جو بنیادی میونسپل سروسز آپ کو چاہیے، اور پھر اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کے درمیان بڑا قریبی تعلق، کہ جو اسٹیٹ یہ ثابت کر دے کہ ہم آپ کے لیے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ کی زندگی کو آرگنائز کرنے، اس کو آسان کرنے کے لیے ہے، اس سے اچھی چیز اور ہو نہیں سکتی۔ اور میرا یہ خیال، ہماری جیسے آپ نے جس کا اظہار کیا کہ ہمارا میڈیا اور ہماری جو لیجسلیچر ہے، پولیٹیشینز ہیں، وہ اس کو ضرور ڈلیور کریں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ چیزیں پاکستان میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ سی پی ڈی آئی کا اس اسپیس کو آرگنائز کرنے کا، اور ہمارے ڈسٹنگوش پارٹیسپینٹس کا، اسپیکرز کا خاص طور پہ شکریہ، شبلی صاحب کا، خٹک صاحب کا بہت شکریہ، وہ تشریف لائے۔ انور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس میں حصہ ڈالا، اور بھی ہمارے دوستوں نے جنہوں نے بات کی ان کا بہت شکریہ۔ دوبارہ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ، اور ہم آپ کو انٹیمیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شب بخیر۔